अस्सलाम वालेकुम। के नॉवेल्स पर आप सबको वेलकम। एक खूबसूरत नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है मोहब्बत रंग बदलती है। नावल के राइटर हैं तंजीला रियाज। चलें नावल की जानिब बढ़ते हैं। सूफी दादा, आपका दिमाग चल गया है, वो सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठते हुए बोला। चेहरे के तासुरात ऐसे हो गए थे जैसे कोई बेहद अनहोनी किस्म की बात सुन ली हो, जबकि दादा ने इसके बिगड़ते जावियों पर कोई तवज्जो नहीं दी थी। वो जी जान से टीवी की तरफ मुतवज्जा थे, जहां इनकी पसंदीदा गुलकारा रेशमा के गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी। दिस इज़ टू मच सूफी दादा, आप चाहते हैं मैं एक ऐसी लड़की से शादी कर लूं जिसे मैंने कभी देखा तक नहीं, आवाज़ भी नहीं सुनी, हत्ता के नाम से भी वाकिफ़ नहीं हूँ। वो बात करते करते यकदम उठ खड़ा हुआ था और कमरे में चक्कर लगाने शुरू कर दिए थे। अगर मुझे 1% भी उम्मीद होती कि जिन लड़कियों को तुमने देखा हुआ है, जिनकी आवाज़ें सुन रखी हैं और जिनके नामों से वाकफियत है, इनमें से किसी एक भी लड़की से तुम शादी कर लोगे तो मैं कभी भी तुम्हारे रिश्ते की बात सोबिया से ना चलाता। सुन लिया, सोबिया नाम है इसका। सूफी दादा ने कुछ देर के लिए टीवी स्क्रीन से नज़रें हटाकर इसे जवाब दिया, फिर दोबारा से इन तीनों कामों में मसरूफ़ हो गए जो खासी देर से कर रहे थे, यानी रेशमा को देखना, रेशमा को सुनना और रेशमा को सराहना। सो व्हाट, सोबिया हो या लोबिया, आप चाहते क्या हैं आखिर? मैं सिर्फ नाम से वाकफियत की बिना पर एक अनजानी लड़की से निकाह कर लूं? वो दोबारा सोफे पर बैठ गया था। झुंझलाहट इसके एक एक अंदाज से आयां थी। एक्सक्यूज मी मिस्टर, मैंने सिर्फ मंगनी की बात की है और हाँ, किसी खुशफहमी में मत रहना। तुम्हारा निकाह इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है। मौलवी निकाह पढ़ाते वक्त पूरे 6 कलमे सुनता है और तुम तो पहला कलमा ही अटक अटक कर सुनाते हो। 6 कलमे याद करने में ठीक ठाक अरसा लगेगा, वो तंजिया अंदाज में कह रहे थे। तैमूर इनकी बात पर खासी देर तक इन्हें घूरता रहा, मगर जब इन्होंने लिफ्ट नहीं करवाई तो तंग आकर बोला, आप कुछ भी कहें सूफी दादा, मैं मंगनी भी तब तक नहीं कराऊंगा जब तक आप मुझे लड़की के मुतालिक तमाम तर मालूमात फराहम नहीं कर देते। तुम्हें आखिर किस किस्म की मालूमात दरकार हैं? टीवी पर रेशमा के बजाय अब बहबूद आबादी के एड्स आना शुरू हो गए थे। सो दादा ने टीवी बंद करके सारी तवज्जो पोते को देने का फैसला किया। कुछ खास नहीं, मगर कम से कम ये तो पता हो कि इसका आईक्यू लेवल कितना है। हॉबीज़ क्या है? माइकल जैक्सन पसंद है या अताउल्लाह इसा खिलवी? और फिर क्रिकेट। क्रिकेट के मुतालिक इसकी मालूमात का ज़ख़ीरा किस कदर वसी है। इसे ये ज़रूर पता होना चाहिए कि ज़हीर अब्बास ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कितनी सेंचुरीज़ बनाई हैं, इमरान खान ने कुल कितनी विकटें हासिल की हैं, पाकिस्तान ने कब कब इंग्लैंड का दौरा किया, और ये भी कि मुदस्सर नज़र किस रंग की बनियान पहनता है, जावेद मियाँ दाद कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करता है, सरफराज नवाज की सही उम्र क्या है, रमीज़ राजा कितने दिनों बाद बाल डाई करता है। दादा इसकी बात काट कर कह रहे थे, अगर तुम्हें इस किस्म की मालूमात की हामिल जोजा मोहतरमा चाहिए तो सुनील गवास्कर या फिर टोनी ग्रेग बेहतरीन चॉइस साबित होंगे। सूफी दादा, मैं किसी सोबिया लोबिया से शादी नहीं करूंगा, वो इनकी बात पर जच होकर बोला। शादी तो तुम्हारा बाप भी करेगा बरखुरदार, मुस्कुराती नज़रों से इसकी तरफ देखकर कहा गया। अपने पोते की हालत इन्हें लुत्फ दे रही थी, इसीलिए मेरा बाप जल्दी मर गया, वरना आप इनकी भी 4 शादियां करवा कर दम लेते। शर्म करो, बाप के मुतालिक ऐसा कह रहे हो। शर्म क्यों करूं, शुक्र क्यों ना करूं, बेचारे मेरे माँ बाप दादी समेत जल्दी वफात पा गए। अगर कहीं जिंदा होते तो आपके तो अफेयर्स की जुबान दाम दास्तानें सुनकर अब शर्मिंदगी से मर जाते। देखो देखो पोते, तुम हद से बढ़ रहे हो, फ़ौरन अपने अल्फाज वापस लो। अगर तुमने अपने अल्फाज वापस ना लिए तो वो इसे वॉर्न कर रहे थे। तो क्या करेंगे आप? इस सोबिया लोबिया से खुद शादी कर लेंगे, मेरी बला से बेशक कर लें। वो अपनी बात मुकम्मल करके जंप लगाकर सोफे के पीछे हो गया। इसे यकीन था कि अब की बार दादा कोई तकरीबी कार्रवाई करेंगे, और इसका अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ था। इन्होंने सामने पड़ा रिमोट कंट्रोल इसे खींच मारा था, जो इसके बाजू पर लगा वो बिलबिला कर रह गया। आप सूफी दादा, आप निहायत जालिम सूफी दादा हैं, वो बाजू से हिलाते हुए कह रहा था। और तुम तैमूरी पोते, तुम निहायत बदतमीज़ तैमूरी पोते हो। इन्होंने तुर्की बतुर्की जवाब दिया। फिर कोई नया तैमूरी पोता ले आए, तुम भी कोई नया सूफी दादा ले आओ। मुश्किल है, आप जैसा नज़रबाज कहीं नहीं मिलेगा, वो अफसोस से कह रहा था। दादा के तलवों से लगी सर पर फूटी। कमीने, तुमने मुझे नज़रबाज कहा तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। इसके चेहरे के तासुरात सचमुच खूनख्वार हो गए थे। फिर तो मैं ज़रूर कहूँगा, आप हैं ही नज़रबाज। बेचारी मिसेस नियाजी ने आपकी वजह से मोहल्ला छोड़ दिया, आंटी किरण ने हमारे यहाँ आना जाना कम कर दिया, और ये सूफी दादा ने इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही कुशन खींचकर मारा था। जवाब में इसने 2 कुशन्स मारे। इसके बाद आम दंगल शुरू हुआ। कुशन एक दूसरे पर यके बाद दिगरे बरसाने और बचाव के मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करने में कमरे की हालत बिगड़ना शुरू हो गई थी। आयशा, उठ जाओ, 9 बजने में सिर्फ 20 मिनट रह गए हैं। भाभी ने तीसरी मरतबा फिर इसे बेदार करने की सही हासिल की।
मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो बेखबर सो रही थी। हालांकि आज उसे एक जगह इंटरव्यू की गर्ज से जाना था और वह रात को तमाम तैयारी करके सोई थी। लेकिन अब इसकी नींद देखकर यूं लग रहा था जैसे अस्तबल के आखिरी घोड़े पर बार्गेनिंग हो रही हो। भाभी की चौथी आवाज़ पर वो ज़रा सा कसमसाई और दोबारा सो गई। पांचवी आवाज़ पर वो पूरी आंखें खोलकर देखा, जमाही ली उठने का अंदिया दिया और फिर करवट बदलकर दोबारा सो गई। छठी आवाज़ की नौबत नहीं आई। भाभी गुस्से से धार से दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गईं। इनका 6 माह का उस्मान, जो साथ वाले कमरे में महू istराहत था, बेदार होकर रोने लगा था। जो काम भाभी की आवाज़ न कर सकी, वो उस्मान की आवाज़ ने किया था। आयशा एकदम उठ बैठी और फिर जब घड़ी पर नज़र पड़ी तो बाथरूम की तरफ दौड़ लगा दी। ठीक 9:10 पर वो वैन के इंतज़ार में स्टॉप पर खड़ी थी। प्लीज़ असफर, मान जाओ ना, यकीन करो यार, किसी को भी पता नहीं चलेगा। तैमूर ने एक दफ़ा फिर अपने जिगरी यार की तरफ मिन्नत भरे अंदाज में देखते हुए कहा। कैसे मान जाऊं? तू जानता है मैं मार्केटिंग के मुतालिक कुछ नहीं जानता। रो धोकर पॉलिटिकल साइंस में एमए किया था मैंने। मुझे क्या पता इंटरव्यू में कैसे सवाल करने हैं, उम्मीदवारों को कैसे डील करना है, और अगर किसी ने अंग्रेज़ी बोलनी शुरू कर दी तो मैं क्या करूँगा? वो बेबसी से कह रहा था। इतनी मुबालगा आराई से भी काम मत ले यार, इंग्लिश तो तू बोल ही लेता है। और फिर इंटरव्यू कौन सा मार्केटिंग मैनेजर के लिए हो रहा है? एक सीधी सादी पर्सनल सेक्रेटरी चुननी है। अगर फाइनल मैच ना होता तो यकीन करो मैं कभी भी तुम्हारी मिन्नत ना करता। तैमूर को असवर के नखरों से चिढ़ होने लगी थी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबीन क्रिकेट का फाइनल खेला जा रहा था। पाकिस्तान अपनी इनिंग खेल चुका था और अब ऑस्ट्रेलिया की बारी थी। चूंकि तैमूर को क्रिकेट से बेहद शगफ था, सो वो ये मैच देखना चाहता था। जबकि रजाकी साहब ने इसे ये जिम्मेदारी सौंप दी थी कि वो अपनी पर्सनल सेक्रेटरी कम असिस्टेंट का इंटरव्यू खुद करे। इसीलिए तैमूर ने फ़ोन करके असफर को ऑफिस बुला लिया था। वो अपने वालिद के साथ मिलकर सुपर स्टोर चलाता था, इसीलिए तैमूर की फ़ोन कॉल पर फ़ौरन आ गया था। मगर जब काम की नोयत पता चली तो फ़ौरन इनकारी हो गया। इसे लग रहा था एक साथ इतने सारे लोगों का इंटरव्यू करना निहायत गैर दिलचस्प काम होगा। दरअसल इसे अंदाज़ा नहीं था कि लड़कियों का इंटरव्यू करना किस कदर दिलचस्प हो सकता है। दरअसल वो तैमूर को तंग कर रहा था। लेकिन मुझे पता किस तरह चलेगा कि भाई फलां लड़की इस जॉब के लिए मुनासिब है? वो जब शशोपंच की कैफियत में कह रहा था, ये तुम्हारी मर्जी है, यूं करना जो सबसे खूबसूरत लगे इसे ही सेलेक्ट कर लेना। तैमूर की जान मैच में अटकी हुई थी। मुझे तो सारी लड़कियां ही अच्छी लगती हैं, एक और मुश्किल बयान की गई। अबे गामड़, जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगे इसे सेलेक्ट कर लेना। चलो ये ठीक है। वो मुतमईन हो गया, मगर फिर एकदम कुछ याद आया। यार तैमूर, एक और बात है। अब क्या है? वो जज होकर बोला। अब्बा मारेंगे यार। वो क्यों? और फिर इनको कौन बताएगा? मेरे अब्बा हैं वो। ज़रा मेरी चाल में तरंग महसूस कर लें तो घड़ी घड़ी पूछते हैं, क्यों बरखुरदार, कितनी लड़कियों से मिलकर आ रही हो? वो खासी मुबालगा आराई से काम ले रहा था। अब जाकर तैमूर को समझ में आई कि वो दरअसल इसे चिढ़ाना चाह रहा है, वरना लड़कियों से इतनी अदम दिलचस्पी तो इसे कभी भी नहीं रही थी। हाँ, ये तो तुम ठीक कहते हो। अच्छा फिर तुम चले जाओ, मैं खुद ही कर लूँगा इंटरव्यू। लेकिन वो मैच, असवर को एकदम अच्छा भला एंजॉय करने का मौका हाथ से फिसलता महसूस हुआ। गोली मारो मैच को यार, इंटरव्यू भी तो ज़रूरी है। तैमूर इत्मीनान से कह रहा था। इसके हाथ तो ट्रम्प कार्ड लगा था। नहीं यार, तुम देख लो मैच, इतना बेमुरवत तो नहीं हूँ मैं कि मेरा दोस्त ज़रा सा काम कहे और मैं वो भी ना कर सकूँ। अब मिन्नत की बारी असवर की थी। तैमूर बहस को लंबी कर सकता था, मगर घड़ी की तरफ देखकर इरादा तर्क कर दिया। पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थी और ये मैचेस सुबह के वक्त वहां से बराह रास्त नशर किए जा रहे थे। इसीलिए भी टाइमिंग्स का कुछ प्रॉब्लम हुआ था। चूंकि असवर को क्रिकेट से दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो तैमूर की मदद कर सकता था। सीधा सीधा बातें इसके गोश गुजार करने के बाद तैमूर चुपचाप ऑफिस से निकल गया था। आपका नाम बहुत करूफर से पूछा गया। सचमुच इसने आज बहुत इंजॉय किया था। एक से एक चालाक लड़की भी इसे अपना बॉस समझते हुए भीगी बिल्ली बनी बैठी थी। लातादात उल्टे सीधे सवालात करके इसने लड़कियों को जज करने की हर मुमकिन कोशिश की थी। मैंने आपका नाम पूछा है मिस। अपने सामने बैठी कदरे बोंगी सी लड़की की तरफ देखते हुए इसने एक मर्तबा फिर सवाल दोहराया। आयशा सर, इसने अपनी नाक पर फिसलती ऐनक को दोबारा नाक पर जमा कर कहा। आयशा सर, कुछ अजीब सा नहीं है? आयशा सर नहीं सर, आयशा न्याजी। वो बेचारी गड़बड़ा सी गई। अच्छा ये बताएं, आपने बीए 3 सालों में क्यों किया? वो मज़े से इसको घूरते हुए पूछ रहा था। इसकी घूरी ने बेचारी आयशा को मज़ीद कंफ्यूज कर दिया। मैं फ़ेल हो गई थी सर। सच? ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं भी बीए में फ़ेल हो गया था। वो बेतरह खुश हुआ। वो शर्मिंदा शर्मिंदा सी चिपकी बैठी रही। फिल्में देखती हैं? जी सर, कभी कभी देख लेती हूँ।
ये आयशा का पसंदीदा मौजू था। वेरी नाइस वेरी नाइस। किस किस्म की फिल्में देखती हैं, तफरीही किस्म की या फिर कॉमेडी? ट्रेजिक मूवीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, वो पुरजोश होकर बोली। जीरा ब्लेड देखी है आपने? जी सर, नहीं सर। आयशा को फिल्म का नाम सुनकर हैरत हुई। मोला जट देखी? नो सर। सुल्ताना डाकू? नो सर। आयशा को अफसोस हो रहा था कि बॉस की बताई गई फिल्में इसने नहीं देख रखी। हंटर वाली तो ज़रूर देखी होगी आपने। असवर ने चेयर की पुर्श से कमर टिका कर कहा, आई एम सॉरी सर, मैंने इनमें से कोई फिल्म भी नहीं देख रखी, लेकिन अगर अगर आप मुझे ये जॉब दे देंगे तो मैं ये फिल्में ज़रूर देख लूँगी। वो रोनी सूरत बनाकर कह रही थी। इसे यकीन हो गया था कि ये जॉब इसके मुकद्दर में नहीं। जॉब की तो आप फिक्र ना करें आयशा, वो तो आपको ही मिलेगी, लेकिन वादा करें एक हफ्ता के अंदर अंदर ये तमाम फिल्में देख लेंगी। वो इसे तसल्ली दे रहा था और अंदर ही अंदर हंसी को रोकने की कोशिश कर रहा था। इंशाल्लाह सर, आप फिक्रमंद ना हो। अब की बार असवर अपनी हंसी को रोक नहीं पाया था। आयशा ना समझी के आलम में इसकी तरफ देखकर रह गई। आप हंस क्यों रहे हैं सर? आखिर पूछ ही लिया। यूं ही बेवजह। आप ये बताएं आजकल मेकअप का क्या ट्रेंड चल रहा है? मैं मेकअप नहीं करती सर, वो सर झुकाकर कह रही थी। इसे भाभी पर बेहद गुस्सा आया था, जिन्होंने इसे मेकअप के नाम पर लिपस्टिक भी नहीं लगाने दी थी। क्यों? वो उसके धुले धुलाए चेहरे की तरफ गौर से देखता पूछ रहा था। भाभी नहीं करने देती। दो चीज़ें सच बोलने पर मजबूर कर सकती हैं, एक मासूमियत, दूसरा खौफ। वो दोनों चीज़ों के ज़ेर असर थी, सो सच बोल गई। क्यों? वो कहती हैं अनमैरिड लड़कियां मेकअप नहीं करती। झुकी नज़रों के साथ जवाब देती वो इस वक्त असवर को बेहद मासूम लगी, मगर दिल शरारत से बाज नहीं आया था। हाँ, यानी कि आप अनमैरिड हैं? पूरी की पूरी आंखें फैलाकर हैरानगी से दरियाफ्त किया। साफ महसूस हो रहा था कि ड्रामा कर रहा है, मगर आयशा इतनी बुद्धू थी कि समझ ही नहीं पाई और परेशान होकर बोली, जज जी सर। माय गॉड, शुक्र है आपने बता दिया। अगर मैं आपको जॉब दे देता तो यकीनन मुझ पर भी धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लग जाता। आप जानती हैं इस जॉब के लिए मेरिट होना लाजमी शर्त है। वो झूठ पर झूठ बोल रहा था। अब क्या होगा सर? वो रोहानसी हो गई। भाभी के ताना देने पर कह तो आई थी कि अपॉइंटमेंट लेटर लेकर ही घर में घुसेगी, मगर अब ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम लग रहा था। इनके घर में रुपए पैसे की कमी नहीं थी। इसका भाई एक अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा था। दरअसल भाभी को इसका बोंगापन बेहद खटकता था और वो चाहती थी कि इनकी नंद दुनिया की चालाकियों का मुकाबला करने के लिए खुद को भी चालाकी व अयारी के हथियारों से मसला कर ले। इसीलिए बातों बातों में वो उसे जॉब करने के लिए उकसाती रहती थी। मुझे नौकरी की अशद ज़रूरत है सर, वो मजबूर बेबस लहजे में बोली। आप एक हफ्ते में शादी कर सकती हैं? एक और चुटकुला छोड़ा गया। नो सर, ये तो बहुत थोड़ा टाइम है, वो हकलाई। आपके ख्याल में कितना टाइम लग जाएगा? 7 दिन ठीक रहेंगे? हाँ, 7 दिन मुनासिब हैं। वो इतनी बेवकूफ़ थी कि असवर की बात समझ ही नहीं पाई। ओके, फिर आप 7 दिन बाद इसी जगह आ जाइएगा। आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। आप सच कह रहे हैं ना? वो बेयकीन थी। मैं आपको शक्ल से झूठा लगता हूँ? वो मसनूई गुस्से से बोला। नो सर। आयशा एक दफ़ा फिर गड़बड़ा सी गई। अब आप जाइए और एक हफ्ता बाद तशरीफ़ लाइएगा, अजब बेनियाजी से कहा गया। आयशा खुश खुश बाहर चली गई, जैसे कोई मार्का मारा हो। इसके बाहर निकलते ही असवर ने हंसना शुरू कर दिया। देखिए प्लीज़, आप समझने की कोशिश करें। ये चंदा हम अपने लिए नहीं मांग रहे, बल्कि ये चंदा गरीब माजूर अफराद की फलाह बहबूद के लिए खर्च किया जाएगा। सवाब का काम है। आपको तो चाहिए दिल खोल कर एहतियात दें। वो लड़की शक्ल से ही पुरएतमाद लग रही थी, फिर इसके लहजे ने भी तस्दीक कर दी कि वो पेशावर मांगने वाली है। तैमूर ने रुख मोड़कर इसकी तरफ देखा था। खासी क्यूट सी लड़की थी, बालों को बैंड में जकड़े, यूनिफॉर्म में मलबूस। वो बज़ाहिर कोई कैंपेन चलाती ही लग रही थी। तैमूर बखूबी वाकिफ़ था कि इस किस्म के तालिब इल्म चंदा किस गर्ज से जमा करते हैं। अपनी स्टूडेंट लाइफ में वो असवर के साथ मिलकर खुद भी अक्सर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर चैरिटी के नाम पर रकम इकट्ठी करता था। फिर सब दोस्त मिलकर ये रकम बंदू खान होटल की फलाह बहबूद पर खर्च किया करते थे। बीबी, मैंने आपको पहले भी कहा है कि मुझे माजूर अफराद से कोई हमदर्दी नहीं। बराए मेहरबानी आप कहीं और से इमदाद तलब करें। दुकानदार खासे जले भुने अंदाज में कह रहा था। लड़की ने एक दफ़ा फिर घिघिया कर कुछ कहने की कोशिश की, मगर दुकानदार के अदम तावन पर वो मुंह बनाती और कुछ बड़बड़ाती हुई आगे बढ़ गई। दुकानदार तैमूर से कह रहा था, क्या बताऊं भाई साहब, कैंपस एरिया में दुकान खोलने का यही नुकसान है। हर वक्त कोई ना कोई हाथ फैलाए खड़ा रहता है। भाई साहब ने जवाब में सर हिलाने पर इत्तेफाक किया। वैसे भी वो खासा तपा हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह शिकस्त दे दी थी, हमेशा की तरह। तैमूर को सबसे ज़्यादा गुस्सा अपने आप पर आ रहा था कि क्यों ज़रूरी काम छोड़कर टीवी के आगे बैठा रहा। अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए ही इसने घर से ऑफिस जाते हुए रास्ते में गाड़ी रोककर सिगरेट तलब की थी। सिगरेट पीने के बाद इसने वॉलेट से 5 रुपए निकाले और काउंटर पर रखकर आगे बढ़ गया।
وہی لڑکی اب ایک اور دکاندار کے پاس ہاتھ پھیلائے کھڑی تھی۔ تیمور نے رک کر اس کی مدد کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ خدمت خلق کے مہلک جراثیم اسے کبھی بھی نہیں لگے تھے جو اسے یہ کام کرنے کے لیے مجبور کر سکتے۔ اس لڑکی کی گفتگو جو تیمور نے نادانستگی میں سن لی تھی وہی کافی تھی، وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ وہ سگریٹ پینے میں مشغول تھا۔ اگر سگریٹ نہ پی رہا ہوتا تو شاید اتنی بات بھی نہ سن پاتا۔ دراصل گاڑی میں بیٹھ کر وہ سگریٹ پی نہیں سکتا تھا۔ صوفی دادا خطرناک قسم کے اسمیل کانشس انسان تھے۔ انہیں فوراً پتہ چل جاتا کہ تیمور نے اسموکنگ کی ہے، پھر وہ اسے روکتے ٹوکتے نہیں تھے، بس خود بھی اسموکنگ شروع کر دیتے اور نہایت دھڑلے سے کرتے، جبکہ ڈاکٹر نے انہیں سگریٹ پینے کو سختی سے منع کیا تھا۔ تیمور نے اپنی گاڑی کے پاس آ کر ایک دفعہ پھر والیٹ کھولا تھا، پھر اس میں رکھی ببل نکال کر منہ میں ڈال لی تھی۔ 2-3 مرتبہ اس کو اچھی طرح سے چبانے کے بعد اس نے منہ کے آگے ہاتھ رکھ کر سانس باہر نکال کر تسلی کی تھی، پھر ببل کو خوب چبا کر بڑا سا ببل بنایا تھا۔ اس کے بعد اس نے ہوا کے زور سے ببل باہر پھینک دی تھی۔ ٹیشو پیپر سے منہ صاف کر کے گویا حفاظتی اقدام مکمل کیے گئے تھے۔ ایکسکیوز می سر، چیریٹی کے نام پر کچھ مدد کریں پلیز۔ وہ گاڑی میں بیٹھنے ہی لگا تھا جب پیچھے سے آواز آئی۔ وہ ٹھٹک کر مڑا اور پھر درستگی سے سوری کہا۔ پلیز سر، ایک اچھے کاز کے لیے انسانی ہمدردی کے لیے دل بڑا کیجیے۔ دل بڑا ہو جائے تو انسان بیمار پڑ جاتا ہے۔ محاورتاً کہہ رہی ہوں سر، اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے، گاڑی ہے آپ کے پاس، موبائل بھی ہے، محتاجوں کی مدد کیجیے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اس لڑکی نے ایک ہی نظر میں تیمور کی شخصیت کو بھی تول لیا تھا اور گاڑی کے اندر پڑا موبائل بھی دیکھ لیا تھا۔ ٹھیک ہے، میرے پاس گاڑی ہے، موبائل ہے، مگر حق حلال کی کمائی سے خریدا گیا ہے۔ یہ میں نے اس مقصد کے لیے نہیں رکھے کہ ہر ایرا غیرہ مجھے ان چیزوں کا احساس دلا کر مجھ سے چیریٹی کے نام پر رقم بٹور سکے۔ تب اسے میچ ہارنے کی چڑھی ہوئی تھی، نشانہ بیچاری لڑکی بن گئی۔ اتنا روڈلی بات مت کریں، اگر خدا نے دے رکھا ہے تو اس پر مغرور ہونے کے بجائے شکر ادا کریں۔ اب کی بار لڑکی کا لہجہ بھی سخت ہو گیا تھا۔ خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے مجھے کسی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، برائے مہربانی آپ اپنا مشورہ اپنے پاس رکھیں۔ بدتمیز ڈھیٹ شخص، لڑکی آہستگی سے بڑبڑائی تھی، مگر تیمور کی تیز سماعت سے کچھ مخفی نہ رہ سکا۔ ایکسکیوز می مس، بدتمیز اور ڈھیٹ ہوں گی آپ خود۔ جانتا ہوں میں سارے حربے آپ جیسے لوگوں کے، یہاں وہاں سے پیسے اکٹھے کریں گی اور KFC میں جا کر اڑا دیں گی۔ شرم تو نہیں آتی ہوگی اللہ کے نام پر معذوروں کے نام پر پیسے مانگتے ہوئے؟ پہلے اپنی اصلاح کیجیے، پھر دوسروں کی طرف توجہ دیجیے گا۔ اس نے بات مکمل کر کے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا، پھر اندر بیٹھ کر گاڑی بھگا لے گیا۔ لڑکی کی طرف دوبارہ دیکھنے کی اس نے کوشش بھی نہیں کی تھی۔ آفس پہنچ کر گاڑی پارک کی اور اندر کی جانب چل دیا۔ غصہ پہلے ہی آیا ہوا تھا، بے دہانی میں سامنے سے آنے والی شخصیت سے ٹکرا گیا۔ سوری سر، آئی ایم سوری۔ وہ جو کوئی بھی تھی اپنی غلطی نہ ہونے کے باوجود ایکسکیوز کر رہی تھی۔ اٹس آل رائٹ، وہ کرٹیسی نبھا کر اندر داخل ہوا، جہاں اسور اکیلا بیٹھا جانے کیوں ہنسے چلا جا رہا تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ منہ بنا کر بولا۔ کچھ مت پوچھو یار، اسور ہنسی روک کر بولا۔ اچھا نہیں پوچھتا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ لیکن تمہیں کیوں اتنا غصہ آ رہا ہے؟ اسور نے اس کے موڈ کے پیش نظر سنجیدگی سے پوچھا، پھر یکدم میچ کی بات یاد آئی تو بولا، اس دفعہ ہم سے جیت گئے یا ہمیں ہرا دیا؟ ہم ہی ہار گئے یار، وہ پسماندہ لہجے میں بولا۔ اوہ تو یہ بات ہے؟ اندر ہی اندر اسور کو گدگدی ہوئی۔ نہیں، ایک اور بات بھی ہے۔ وہ کیا بات ہے؟ اسور نے اس کے چہرے کی طرف حیرت سے دیکھا۔ بس یار پتہ نہیں کبھی کبھی مجھے کیا ہو جاتا ہے، ہر ایک سے بدتمیزی کر بیٹھتا ہوں۔ اس نے گہری سانس بھری۔ مجھ سے پاکستان کی ہار برداشت نہیں ہوتی، مگر صرف کرکٹ میں۔ اسور نے ٹانگ اڑا کر درستگی کرنا مناسب سمجھا۔ میرا بھی یہی مطلب تھا۔ اچھا مگر ہوا کیا ہے؟ یار وہ بیچاری لڑکی، تیمور اسے تفصیل بتانے لگا۔ اس کی بات کو غور سے سننے میں اسور بھول ہی گیا کہ اسے بھی ایک بیچاری لڑکی کی بات کرنی تھی۔ مان لے صوفی دادا، ذہانت میں آپ اپنے پوتے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ کافی پھینکتے ہوئے بہت مزے سے کہہ رہا تھا۔ صوفی دادا کو چڑھانے میں اسے کافی مزہ آ رہا تھا۔ وہ بہت بری طرح اسے شطرنج کی بازی میں مات کھا گئے تھے۔ اس سے پہلے ہمیشہ تیمور شکست کھاتا آیا تھا، اسی لیے آج کی کامیابی اسے بے حد مسرور کر رہی تھی۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے دادا جان بوجھ کر ہارے ہیں۔ کل پاکستان کی ناکامی کے بعد جانے کیوں تیمور کا موڈ بہت خراب تھا۔ اگرچہ اکثر اوقات کرکٹ میں پاکستان کی ناکامی پر وہ منہ پھلا کر بیٹھ جایا کرتا تھا، مگر کل موڈ کچھ زیادہ ہی خراب تھا۔ دادا اپنے 27 سالہ پوتے کے مزاج سے بخوبی واقف تھے، اسی لیے وہ زبردستی اس کے ساتھ شطرنج کی بازی لگا کر بیٹھ گئے تھے، اور پھر کھیل کے دوران باتوں ہی باتوں میں انہوں نے اسے سب کچھ اگلوا لیا تھا۔ نہ صرف اگلوا لیا تھا بلکہ اس کے مزاج کو اعتدال پر بھی لے آئے تھے۔ انہیں اپنے پوتے سے بہت محبت تھی، اگرچہ اس بات کا اظہار انہوں نے کبھی الفاظ کے ذریعے نہیں کیا تھا، اور اکثر و بیشتر وہ تیمور کو یہ باور کراتے رہتے تھے کہ تمہاری وجہ سے میں نے اپنی زندگی کے قیمتی سال ضائع کر دیے۔
اپنی ساری جوانی تم پر نچھاور کر دی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ تیمور ان کے لیے سامنے جادوگر کے طوطے کی طرح تھا۔ ان کی جان تھی تیمور میں۔ بہت چھوٹا سا تھا وہ جب اس کے ماں باپ یعنی ان کے بیٹا اور بہو ان کی بیوی سمیت مناسک حج کے دوران مینا میں خیموں میں آگ لگنے کے باعث ہلاک ہو گئے تھے۔ صوفی دادا اور تیمور کی جان بچ گئی تھی۔ بہت عرصہ تک وہ اس حادثے سے سنبھل نہیں پائے تھے۔ ان کے ذہن میں یہ خیال بیٹھ گیا تھا کہ یہ حادثہ ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ ریاض میں ایک امریکن فرم میں ملازمت کرتے تھے۔ 19 سال اس فرم میں خدمات سر انجام دینے کے عوض بونس کے طور پر انہیں اپنی فیملی کو 1 سال کے لیے سعودی عرب بلانے کی اجازت ملی تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جس کی حال ہی میں شادی ہوئی تھی۔ انہوں نے بیوی، بیٹا اور بہو کو اپنے پاس ریاض بلا لیا۔ تیمور ریاض ہی میں پیدا ہوا تھا۔ ذی الحج کا مبارک مہینہ شروع ہوا تو تیمور کی عمر 2 ماہ تھی۔ انہیں بہت خوشی تھی اس بات کی کہ ان کا پوتا اس ننھی سی عمر میں حج کر لے گا، اور حج بھی عام حج نہیں بلکہ حج اکبر۔ لیکن ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آنے والے دن ان کے لیے کسی قسم کی بربادی کا سامان کرنے والے ہیں۔ وہی ہوا تھا جو قسمت میں درج تھا، اور قسمت وہم و گمان سے ماورا ہوا کرتی ہے۔ وہ تیمور کو لے کر پاکستان آ گئے تھے۔ ٹھیک ٹھاک آبائی زمین تھی، پھر وہ ریاض سے بھی سب کمائی سمیٹ لائے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی تیمور کے لیے وقف کر دی تھی۔ تیمور ہی کی خاطر انہوں نے اپنے آپ کو مینٹین کر رکھا تھا۔ اپنی عمر سے خاصے کم دکھائی دیتے تھے۔ اکثر لوگ انہیں تیمور کے دادا کی بجائے والد سمجھا کرتے تھے۔ صحت بھی قابل رشک تھی، اور وہ خوراک اور مارننگ واک کے ذریعے اس کی صحت درازی عمر کے لیے ہمیشہ کوشاں بھی رہتے تھے۔ انہوں نے کتاب زیر سے پرانے تمام ابواب نکال کر پھاڑ دیے تھے۔ خواہ مخواہ ماضی کو یاد کرنے کے بجائے وہ اپنے حال میں خوش رہتے تھے، اور یہی سبق انہوں نے پوتے کو دیا تھا۔ تیمور کی تربیت انہوں نے بے حد شاندار خطوط پر کی تھی۔ اچھی تعلیم دلائی تھی۔ اب وہ اپنی مرضی سے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر رہا تھا۔ حالانکہ صوفی دادا نے اسے اپنی ذاتی کاروبار کے لیے سرمایہ کی آفر کی تھی، مگر فی الحال وہ اس پر تیار نہیں تھا۔ وہ اس کے لیے اصرار بھی نہیں کرتے تھے۔ اصرار وہ صرف اس بات پر کرتے تھے کہ تیمور کو اب شادی کر لینی چاہیے۔ وہ اکثر اسے چھیڑا کرتے کہ شادی کر لو برخوردار، 1 ڈیڑھ سال مزید گزر گیا تو تم بڈھے کو کسی نے اپنی بیٹی نہیں دینی۔ لیکن تیمور ابھی ذمہ داریوں کا یہ توق گلے میں ڈالنے کو تیار نہیں تھا۔ اسے کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی تھی۔ اس کا ٹیسٹ خاصا اونچا تھا۔ اگر وہ شرٹ بھی خریدنے مارکیٹ جاتا تھا تو گھنٹہ گھنٹہ بھر چوائس کرنے میں ہی لگا دیتا تھا۔ پھر یہ تو زندگی بھر کا معاملہ تھا۔ انٹرنیٹ ایج کا یہ بندہ محبت کے سلسلوں کا سرے سے قائل ہی نہیں تھا۔ اس بات پر بھی صوفی دادا اکثر اس کا مذاق اڑاتے وہ کہا کرتے، میں نے تمہاری دادی سے لو میرج کی تھی، تمہارے باپ نے تمہاری ماں سے لو میرج کی تھی، مگر تم لگتا ہے ہمارا خاندانی ریکارڈ خراب کر کے ہی چھوڑو گے۔ اس کے کان پر مگر جوں نہیں رینگتی تھی۔ اس کی تو گویا شادی بھی کرکٹ اور کرکٹر سے ہو گئی تھی۔ اس کے موڈز پر بھی کرکٹ بے حد اثر ڈالتی تھی۔ اگر پاکستان اچھا میچ کھیل کر جیت جاتا تو تیمور صاحب کا موڈ بھی خوشگوار رہتا، لیکن اگر کبھی ہار جاتا تو تیمور کی حالت دیکھنے کے قابل ہوتی تھی۔ اکثر ایسی اممیچور حرکتیں کر جاتا اور پھر شرمندہ رہتا۔ اسی شرمندگی کے اثر سے اسے نکالنے کے لیے صوفی دادا جان بوجھ کر ہار گئے تھے، اور اب خود جان بوجھ کر منہ لٹکا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ صوفی دادا، آپ کو فخر تو ہوتا ہوگا نا میری ذہانت پر؟ تم بات مت کرو مجھ سے، کیونکہ میں بے ایمان لوگوں کی بات سننا اور ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ ڈائننگ ٹیبل پر کونیاں ٹکائے اور سر جھکائے وہ بالکل 5 سالہ بچے کی طرح لگ رہے تھے جو شرارت پکڑے جانے پر مار کھا کر بیٹھا ہو کہ سیانہ بلّہ کھمبا نوچے۔ تیمور کو مسلسل گدگدی ہو رہی تھی انہیں اس طرح بیٹھا دیکھ کر۔ تم مجھے بلّہ کہہ رہی ہو؟ وہ مصنوعی غصے سے بولے۔ نہیں کھمبا، وہ دوسرے مگ میں کافی پھینٹ رہا تھا۔ شرم تو نہیں آتی؟ شرم تو خود مجھ جیسے گھبرو جوان سے شرما جاتی ہے۔ اس نے فرضی کالر جھاڑے۔ ڈھیٹ کہو ڈھیٹ، وہ چڑھ کر بولے۔ میں کچھ کہوں گا تو پھر پوچھیں گے بلّہ کہاں ہے یا کھمبا؟ وہ ان کو کافی کا مگ پکڑاتے ہوئے بولا، پھر پین کو سنک میں رکھ کر پلٹا تو کال بیل بج اٹھی۔ دیکھو دروازے پر کون ہے؟ دادا نے حکم دیا۔ کیوں آج آپ کی باری ہے، میں آج صرف کچن کا کام نپٹاؤں گا۔ وہ ہٹ درمی سے ڈائننگ ٹیبل کی چیئر پر ٹک گیا۔ ان کے یہاں ملازم اور ملازمہ موجود تھے، مگر آج کل چھٹی پر تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے آپس میں کام بانٹ رکھے تھے۔ جبکہ چوکیدار 8 بجے کے بعد آتا تھا۔ بوڑھے دادا سے کام کرواتے ہو، دیکھنا ایک روز تمہارے پوتے بھی تم سے اسی طرح کام کروائیں گے۔ وہ جانتے تھے تیمور نہیں اٹھے گا، اس لیے جاتے ہوئے بھی وہ طعنہ دینا نہیں بھولے، میں آپ کی طرح سست نہیں ہوں، انشاءاللہ ان کے کہنے سے پہلے ہی کام کر لیا کروں گا۔ وہ بھی انہی کا پوتا تھا، خاموش کیسے رہتا؟ دادا منہ بناتے باہر نکل گئے۔ کچھ دیر بعد واپس آئے تو منہ مزید پھولا ہوا تھا۔ خواہ مخواہ گیا، وہ تمہارا پوچھ رہا ہے۔ میرا پوچھ رہا ہے؟ کون ہے؟
तैमूर ने कॉफ़ी के बड़े बड़े घूंट भरने शुरू किए। वीडियो सेंटर वाला इसके लिए 92 के वर्ल्ड कप की रिकॉर्डिंग लेकर आने वाला था। गंदे से हुलिये में है, लगता है कभी मुंह नहीं धोया। मैंने कहा अंदर आ जाओ तो शर्मा कर मुंह नीचे कर लिया। हाय शर्मा गया आपको देखकर। मेरा कोई वाकिफकार इतना बदजोक नहीं है सूफी दादा। मैंने भी पूछा था कि बरखुरदार कहीं तुम मुझे अपनी दुल्हन तो नहीं समझ रहे। इस बात पर वो बिल्कुल ही टमाटर हो गया। ऐसा नादिर नमूना कौन आ गया हमारे दरवाजे पर। वो खाली मग टेबल पर रख कर उठ खड़ा हुआ और जब कुछ देर बाद वापस आया तो इसका मुंह भी फुला हुआ था। वो भिखारी मेरा पूछ रहा था। अंदर आते ही गुस्से से दरियाफ्त किया। सूफी दादा चुपचाप कॉफ़ी के सिप लेते रहे। मैं क्या पूछ रहा हूँ। मैंने इस भिखारी को 10 रुपए दिए तो बोला अल्लाह आपको इतना दे जितना आपके सर पर बाल हैं। मैंने सोचा ये घाटे का सौदा है, मैं तो गंजा हूँ। मैंने भिखारी से रुपए वापस लेकर कहा ठहरो मियाँ, मैं बालों वाले को भेजता हूँ। फिर मैंने तुम्हें भेज दिया। फ़कीरों की दुआएं जल्दी लगती हैं यार। और फिर तुम्हारे इतने ढेर सारे बालों का कुछ तो फ़ायदा हो। तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था मैं। असवर ने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखकर कहा। वो खासी देर से ऑनलाइन था और शहर के निक से चैटिंग करने वाली या करने वाले की मेल का इंतज़ार कर रहा था। 2 दिन पहले इसने एक ईमेल वसूल की थी कि मैं खूबसूरत लड़की हूँ और तुम्हारी मोहब्बत में मुब्तला हूँ। अगर तुम मेरे बारे में मज़ीद जानने के ख्वाहिशमंद हो तो 4 बजे ऑनलाइन रहना। इसीलिए असवर बेचैनी से इसका इंतज़ार कर रहा था। वो ख़ुद भी अक्सर औकात लड़की बनकर नेट पर चैटिंग किया करता था। इसे अंदाज़ा हो गया था कि ये मेल किसी लड़के ने लड़की बनकर की है और वो इसका भांडा चौराहे में फोड़ने के लिए तैयार था। इसने चंद बटन पुश किए थे और कंप्यूटर खेल खेलने के लिए तैयार था। क्या तुम्हें मेरी बात का यकीन है असवर? पहला सवाल मौसूल हुआ था। किस बात का? यही कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में मुब्तला हूँ। नहीं। क्यों? तुमने कभी मुझे नहीं देखा, फिर तुम मेरी मोहब्बत में कैसे मुब्तला हो गई? मैंने तुम्हें देख रखा है। मगर कहाँ? तुम्हारा सुपर स्टोर है ना लिबर्टी में, वहाँ देखा था। स्टोर पर मैं और मेरे अब्बा दोनों ही होते हैं। क्या पता तुमने इन्हें देख लिया हो। वो भी खासे हैंडसम हैं, रोज़ खिजाब लगाते हैं, जिनकी शक्ल लंगड़े आम से मिलती है। मैंने तुम्हारे नहीं अपने अब्बा की बात की है। तुम्हारे अब्बा होंगे लंगड़े आम जैसे, मेरे अब्बा तो तरबूज जैसे हैं। वो जो शलवार कमीज़ पहनते हैं, तो तुम्हारा क्या ख्याल है मैं शलवार कमीज़ के बगैर होता हूँ? मैंने भी शलवार कमीज़ पहन रखा होता है। वो जिनकी मूछें हैं, मेरी भी मूछें हैं। वो जो शक्ल से ही अब्बा लगते हैं, बिल्कुल ठीक पहचाना। मुझे यकीन आ गया है तुमने स्टोर पर मुझे ही देखा होगा। लेकिन तुम मेरी मोहब्बत में इतनी जल्दी कैसे गिरफ़्तार हो गई? दरअसल तुम्हारी शक्ल मेरे मरहूम शौहर से मिलती है। मैं इनसे बहुत मोहब्बत करती थी। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ असवर। क्या? कब? जैसे ही मेरे दूसरे शौहर ने मुझे तलाक दी। क्या यानी तुम शादीशुदा हो? बच्चे कितने हैं? बच्चे नहीं हैं। शुक्र है, वरना मैं तो इनको पालते पोसते ही बूढ़ा हो जाता। नहीं, नहीं, इसकी फ़िक्र मत करो। बच्चे नहीं हैं मेरे, बच्चियाँ हैं 6। अच्छा अब ज़्यादा बकवास नहीं करो और सच सच बताओ कौन हो? मेरा नाम कैसे जानती हो और मेरा ईमेल एड्रेस कहाँ से लिया? असवर ने ही हार मान ली थी। अब वो शहर से सीरियस चैटिंग की तैयारी कर रहा था। सूफी दादा आप यहाँ बैठे रहेंगे ना, मैं 10 मिनट में अकाउंटेंट से मिलकर आता हूँ। वो इन्हें अपने ऑफिस में बिठाकर बाहर निकल गया। सूफी दादा को मंथली चेकअप के लिए फैमिली डॉक्टर के पास जाना था और इसके बाद इन्हें कुछ ज़रूरी चीज़ें भी ख़रीदनी थीं, इसलिए वो इसके ऑफिस ही आ गए थे। तैमूर के कुलीग्स इनसे मुतारिफ थे और इनकी बागो बहार तबीयत के बायस इन्हें खासा पसंद करते थे। तैमूर अकाउंटेंट से मिलकर आया तो इसकी न्यूली अपॉइंटेड सेक्रेटरी इनके पास बैठी थी। दादा ने हथेली इसके आगे फैला रखी थी और वो उनकी हथेली में खोई जाने क्या तलाश कर रही थी। तैमूर करीब आया तो समझ में आया कि वो पॉमेस्ट बनी हुई है। ये जो ज़िंदगी की लकीर के साथ बारीक सी लाइन है, ये बताती है कि आप बहुत लकी हैं। जहानत की लाइन ये वाली है। फिर ये लाइन बताती है कि आपकी 2 शादियां हुई हैं। वो एक एक लाइन को देखकर बता रही थी। बाखुदा नहीं, मेरी तो एक ही शादी हुई है। दादा इसकी बात पर मुकम्मल ईमान ले आए थे। लेकिन ये जो लाइन थोड़ी सी ऊपर जा रही है, इसके मुताबिक मेरी 2 शादियां होंगी और मेरी तो अभी एक शादी हुई है। यानी एक शादी की गुंजाइश मज़ीद है। सुन रहे हो पोते, एक शादी और। वो तैमूर को चिढ़ा रहे थे। पास बैठी सेक्रेटरी साहिबा हंस दी। सूफी दादा बड़े हो जाएं, आपके दूध के दांत टूट गए हैं। अपनी सेक्रेटरी के सामने इसे दादा की चंचलाहट पसंद नहीं आई थी, तो दांत पीस कर बोला, मेरे तो टूट गए हैं और तुम्हारे अभी उगे ही नहीं हैं, बस दाढ़ी मूछें जल्दी आ गईं। जवाब देने में वो चूकते नहीं थे। हुमा आप प्लीज़ बाहर जाएं और अपना काम देखें। इसे खिलखिलाते देखकर तैमूर ने खिसकना चाहा। अच्छी बच्ची है, मुखलिस और मोहब्बत करने वाली। इसके जाने के बाद सूफी दादा जुमाइनी लहजे में बोले,
جی اس کے شوہر کا بھی یہی خیال ہے۔ لاہول والا یعنی وہ شوہر والی ہے، انہیں دھچکا لگا۔ ہما خاصی کم عمر لگتی تھی۔ لاہول والا نہیں ماشاءاللہ کہتے ہیں، خیر سے بچوں والی ہے۔ میں آئی کم ان سر؟ اسی دوران کسی نے اجازت طلب کی تھی۔ تیمور نے دروازے کی سمت دیکھا۔ وہ جو کوئی بھی تھی خاصی خوبصورت تھی، مگر خاصی گھبرائی ہوئی بھی۔ اینک ناک کی نوک پر اس طرح سے ٹکی تھی جیسے ابھی اشارہ ملتے ہی سجدہ ریز ہو جائے گی۔ اجازت ملنے پر وہ اندر چلی آئی۔ صوفی دادا نے بے حد دلچسپی سے اس کی طرف دیکھا تھا، جس پر وہ گڑبڑا سی گئی۔ تیمور نے کھنکار کر انہیں الرٹ ہونے کی تاکید کی۔ کھانسی نے گویا کوڈ ورڈ کا کام کیا۔ وہ منہ بناتے سیدھے ہو گئے، مگر نظریں سامنے ہی تھیں۔ میں عائشہ ہوں، وہ خود کو پر اعتماد ظاہر کرنے کے لیے فوراً بولی تھی۔ میری بلا سے آپ ختیجہ ہو جائیں، میں اعتراض کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ تیمور چڑھ کر بولا۔ اس سے دادا پر حیرت ہو رہی تھی، جو مسلسل اس لڑکی کو گھور رہے تھے۔ آپ تو کرسی پر نہیں بیٹھتے۔ وہ پھر گڑبڑا گئی تھی۔ اعتماد قائم رکھنے کے سارے وظیفے سامنے بیٹھے شخص کے جواب نے بھلا دیے تھے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ میں پنکھے سے لٹکتا ہوں۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ لڑکی پہلے بھی کہیں دیکھی ہے۔ نہیں، میرا مطلب تھا کہ یہاں تو کوئی اور۔ اس بیچاری کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس شخص کے لیے کون سا صیغہ استعمال کرے جو مناسب ہو۔ خاصی سوچ بچار کے بعد اسے سمجھ میں آ گیا، یہاں تو کوئی اور بھائی بیٹھا کرتے تھے۔ صوفی دادا جو پانی پینے کے لیے گلاس کو منہ سے لگائے ہوئے تھے، اس کی یہ بات سن کر ہنسی کو کنٹرول نہیں کر پائے۔ نتیجتاً ہنسی کے ساتھ پانی بھی منہ سے ابل پڑا۔ چند چھینٹے تیمور پر بھی پڑے۔ ہنسی تو اسے بھی آ رہی تھی، لیکن کھل کر نہیں ہنسا۔ جانتا تھا آفس میں اس کے مزاج کی ذرا سی نرمی صوفی دادا کو مزید پھیلنے کا موقع فراہم کرے گی، سو سابقہ کرخدگی کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ آپ کا مطلب ہے یہاں آپ کے بھائی بیٹھا کرتے تھے؟ نہیں، میرے بھائی تو نہیں تھے۔ پھر کس کے بھائی تھے؟ میرا مطلب ہے جس روز میں انٹرویو دینے آئی تھی، یہاں کوئی اور آدمی تھے۔ وہ منمنائی۔ تھے؟ تیمور کو حیرانگی سی ہوئی۔ سمجھ تو اسے آ گئی تھی کہ وہ اسور کی بات کر رہی ہے، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ وہ تو صرف اسور کو بٹھا کر گیا تھا۔ پھر وہ آدمی کون تھے جن کے یہ لڑکی ذکر کر رہی تھی؟ کتنے آدمی تھے؟ وہ پوچھنے لگا۔ تھے تو ایک ہی۔ تو پھر تھے کیوں کہہ رہی ہیں؟ تھا کہیے نا، ایک آدمی تھا۔ ریوالونگ چیئر کو ادھر سے ادھر گھماتا وہ مزے سے اسے سمجھا رہا تھا۔ جی ایک آدمی تھا۔ یہ تمہیں آدمی کہہ رہی ہے؟ صوفی دادا نے بھی ٹانگ اڑائی۔ ہائے، آپ مجھے آدمی کہہ رہی ہیں؟ وہ ذرا غصے سے بولا۔ ریوالونگ چیئر کی حرکت بھی رک گئی تھی۔ نہیں، آپ کو تو نہیں کہہ رہی، وہ تو کوئی اور تھا۔ وہ اپنی ازلی گڑبڑاہٹ کا شکار ہو چکی تھی۔ یعنی آپ اسور کو آدمی کہہ رہی ہیں؟ اگر وہ سن لے تو آپ کو شوٹ کر دے۔ ایک 27 سالہ جوان جہان لڑکے کو آدمی کہتے ہوئے ذرا خوف نہیں آیا آپ کو؟ تیمور فارم میں آ چکا تھا، سو اب اس لڑکی کا اپنے حواسوں میں واپس آ جانا بظاہر ناممکن تھا۔ وہ تو صوفی دادا کو ہی ترس آ گیا۔ لہجے میں مٹھاس پیدا کر کے بولے، عائشہ بیٹھ جاؤ اور اطمینان سے بات کرو۔ کیا ارادے ہیں تمہارے؟ اس کے ارادے نیک بھی ہو سکتے ہیں، آپ برائے مہربانی خاموش رہیں۔ اس نے گھور کر کہا۔ وہ ان کی رنگین مزاجی سے خاصا خائف تھا۔ عائشہ چپ چاپ کرسی پر بیٹھ گئی۔ فرمائیے، کس مقصد سے تشریف لانا ہوا؟ اب وہ سنجیدہ قسم کے معزز آفیسر کے روپ میں تھا۔ وہ مسٹر اسور نے مجھے سیکرٹری کی جاب کے لیے اپوائنٹ کیا تھا۔ اب کی بار اس نے اسور کے نام کے ساتھ مسٹر لگانا مناسب سمجھا تھا۔ آپ کو؟ تیمور کو جھٹکا لگا۔ دیکھیں بی بی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ مس ہما ارشد کو سیکرٹری اپوائنٹ کیا گیا ہے، اور وہ پچھلے 3 دن سے ہمارے یہاں سروسز فراہم کر رہی ہیں۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ معصوم لڑکی اسور کی چالاکی کا نشانہ بنی ہے، اور ساتھ ہی اسے اسور پر غصہ آیا، جس نے اپنے اس کارنامہ کی تفصیلات اس سے مخفی رکھی تھیں۔ لیکن انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اگر میں ایک ہفتے کے اندر اندر بات مکمل کیے بغیر وہ خاموش ہو گئی۔ اسے یاد آیا تھا کہ اسور نے سختی سے منع کیا تھا اپنے غیر شادی شدہ ہونے کی بات کسی کو نہ بتانا۔ کیا کہا تھا اسور نے؟ ایک ہفتہ کے اندر اندر؟ تیمور کا نامکمل رہ جانے والی بات ایک معمہ معلوم ہوئی۔ یہ بات میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ آپ صرف یہ بتا دیں اسور صاحب کہاں ملیں گے؟ وہ پر اعتماد لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اسور نے اسے جو بھی کہا تھا وہ اس پر مکمل طور پر ایمان لائے بیٹھی تھی۔ آپ کی مرضی، لبرٹی چلی جائیں، شیخ سنز اسٹور ہے وہاں، آج کل اسور صاحب وہیں ملتے ہیں۔ وہ کندھے اچکا کر بولا۔ اپنی طرف سے اس نے اسور اور معزز خاتون کی دوسری ملاقات کا اہتمام کیا تھا۔ آپ کا مطلب ہے سپر اسٹور پر؟ جی ہاں، سپر اسٹور پر۔ حالانکہ ملنا تو اسے کباڑیے کی دکان پر چاہیے، مگر اللہ بھلا کرے اس کے والد کا جو… تمہیں اسور سے کیا کام ہے؟ صوفی دادا نے، جو بہت دیر سے پوتے کی بکواس سن رہے تھے، بات کاٹ کر اس معصومہ دیوی سے پوچھا۔ جاب کے سلسلے میں ملنا تھا، وہ بہت دھیمی آواز میں کہہ رہی تھی۔ اب اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسور نے اسے بیوقوف بنایا ہے،
لیکن یہ بات ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ اگر اس کا سپر اسٹور ہے تو وہ یہاں کیا کر رہا تھا۔ پہلے کہیں جاب کی ہے؟ تیمور کو بھی ترس آ گیا تھا۔ جی ہاں، ایک کوچنگ سینٹر میں کچھ دن پڑھایا تھا۔ اس کی آواز یک بھیگنے لگی تھی۔ کتنے دن؟ 2 دن۔ ساتھ ہی 2 آنسو لپک جھپک کر آنکھوں سے باہر آئے اور گالوں پر پھسلتے چلے گئے۔ کیا پڑھاتی تھیں؟ تیمور اور صوفی دادا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر تیمور تو منہ نیچے کر کے مسکرانے لگا، جبکہ دادا نے سوال کیا، انگلش اور میتھس؟ اب وہ مسلسل رو رہی تھی۔ میتھس اور انگلش؟ تیمور نے ٹیشو پیپر کا ڈبہ اس کے آگے رکھا اور ساتھ ہی شرارت سے دریافت کیا۔ عائشہ سمجھ نہیں پائی۔ ٹیشو نکال کر اس نے ناک کے آگے رکھا، پھر زور سے ناک صاف کر کے بولی، نہیں انگلش اور میتھس؟ یعنی میتھس اور انگلش؟ نہیں میتھس۔ اب کی بار وہ شرارت کو سمجھ گئی تھی۔ پھر جو اس نے رونا شروع کیا تو چپ کروانا مشکل ہو گیا۔ تیمور کو ہنسی بھی آ رہی تھی اور غصہ بھی۔ روتے روتے عائشہ اٹھی تھی، پھر بیگ کو بازو میں اڑس کر دروازے کی طرف چل دی۔ دروازے تک پہنچ کر یک دم کچھ یاد آیا تو واپس مڑی۔ اس کے ٹیبل کے قریب آ کر بولی، آپ بہت گندے آدمی ہیں، اللہ کرے آپ گنجے ہو جائیں اور آپ کی شادی ببو برال سے ہو جائے۔ غصے میں وہ مردانہ زنانہ سب بھول گئی تھی۔ اس کی بددعا نے صوفی دادا کو کھلکھلانے پر مجبور کر دیا، جبکہ تیمور یک دم اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ دروازے تک جاتی عائشہ پھر مڑ آئی تھی۔ خدا خیر کرے اب کچھ سر میں نہ مار دے، تیمور نے اسے واپس آتا دیکھ کر دل ہی دل میں کہا۔ وہ غصے سے پھر ٹیبل تک آئی، ٹیشو پیپر کے ڈبے سے 4-5 ٹیشوز ایک ساتھ نکالے اور ناک پر رکھ کر شوں شوں کرتی باہر نکل گئی۔ آپ اب کہاں جا رہے ہیں؟ صوفی دادا کو اپنی جگہ سے اٹھتا دیکھ کر تیمور نے کہا۔ اس کے پیچھے جا رہے ہیں، بہت اطمینان سے کہا گیا۔ اس کے پیچھے؟ تیمور نے دروازے کی طرف انگلی کر کے حیرانگی سے استفسار کیا۔ سونا نہیں تم نے، میرے ہاتھ میں شادی کی ایک اور لائن ہے۔ وہ اسے ہکا بکا چھوڑ کر باہر نکل گئے۔ ان کے باہر نکلتے ہی اس نے ریسیور اٹھا کر اسور کی طرف کال ملائی تھی۔ اسور کمپیوٹر کے آگے بیٹھا وہی کھیل کھیلنے میں مصروف تھا جس کے پیچھے آج کل ساری پاکستانی قوم پاگل ہوئی ہے۔ جی ہاں، وہ چیٹنگ کر رہا تھا۔ آج مسلسل 10واں روز تھا اسے سحر نامی لڑکی سے چیٹنگ کرتے ہوئے۔ شروع میں اسور کو شک تھا کہ سحر کے نک سے چیٹنگ کرنے والی شخصیت لڑکا ہے، اسی لیے اسور اس سے اس قسم کی باتیں کرتا جس سے اس کے کردار کی وضاحت ہو سکے۔ مثلاً کبھی اس سے کبڈی کے متعلق باتیں کرتا یا پھر ریسلنگ اور ریسلرز کے متعلق انفارمیشن اکٹھی کرتا۔ سحر کی ناقص معلومات سے اس نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ لڑکی ہی ہے۔ انتھراکس کے متعلق اسے کچھ بھی پتہ نہیں تھا، مگر بلش آن اور آئی شیڈوز کی تمام اقسام جو مارکیٹ میں دستیاب تھیں وہ بخوبی واقف تھی۔ 10 روز گزر جانے کے باوجود اسور کو اس کے ساتھ چیٹنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا، لیکن ایک تجسس تھا کہ آخر یہ سحر ہے کون، اسے کیسے جانتی ہے۔ سحر نے اپنے متعلق یہ تمام باتیں اسور کو بتائی تھیں، مگر اسے یقین تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ اس کے جھوٹ کو پکڑنے کے لیے بےتاب تھا، مگر کامیابی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ سحر نے اپنا ای میل ایڈریس بھی نہیں دیا تھا۔ آج بھی وہ اس سے اصرار کر رہا تھا کہ اپنا ای میل ایڈریس دے دو، مگر وہ انکار کر رہی تھی۔ آخر تم اپنا ای میل ایڈریس کیوں نہیں دیتی مجھے؟ میں ہر روز خود تم سے رابطہ تو کر لیتی ہوں، پھر بھی تم اس بات پر اصرار کیوں کرتے ہو؟ اچھا پھر فون نمبر ہی دے دو۔ اب وہ کس لیے؟ میں تمہاری آواز سننا چاہتا ہوں سحر۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، بہت بے سری ہوں میں، اور مجھے نصیب لال کے گانے بہت پسند ہیں۔ خیر اب اتنی بے سری بھی نہیں ہوں۔ سنو، تمہارا دل نہیں کرتا مجھے دیکھنے کو؟ نہیں مگر کیوں؟ کیونکہ میں نے تمہیں دیکھ رکھا ہے۔ کہاں، کب؟ بچپن میں دیکھا تھا۔ بچپن میں؟ اتنی پرانی بات ہے، تم بھول گئی ہوگی۔ نہیں، میری یادداشت بہت اچھی ہے، میں ایک دفعہ جو چیز دیکھ لوں اسے نہیں بھولتی۔ تمہیں کیسے پتا کہ تمہاری یادداشت بہت اچھی ہے؟ مجھے اپنی سالگرہ کبھی نہیں بھولتی۔ بہت اچھے، پھر تو یقیناً تمہیں اپنی صحیح عمر بھی یاد رہتی ہوگی۔ جلدی سے بتاؤ، خیر سے عمر عزیز کی کون سی بہار چل رہی ہے؟ اب اتنی اچھی یادداشت بھی نہیں ہے۔ تم خواتین اپنی عمر کے بارے میں اتنی کانشیس کیوں رہتی ہو؟ تم مردوں کی وجہ سے۔ جہاں کوئی لڑکی 21 کی ہوتی ہے تم لوگ اسے آنٹی کہنا شروع کر دیتے ہو۔ اسی وجہ سے تو خواتین 5 یا 6 مرتبہ 20 کی ہونا پسند کر لیتی ہیں، مگر 21 کی ہونا کوئی پسند نہیں کرتا۔ تو میں فرض کر لوں کہ تم 20 کی ہو، تمہاری مرضی، ویسے 20 میں 2-3 سال مزید جمع کر لو تو بہتر رہے گا۔ ویسے میں تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں، جس لڑکی سے آج کل میرے رشتے کی بات چل رہی ہے وہ بھی تقریباً تمہاری ہی ہم عمر ہوگی۔ تم شادی کر رہے ہو؟ نہیں، میں منگنی کر رہا ہوں۔ اچھا مجھے کچھ کام ہے، پھر بات کریں گے۔ اسور نے حیرانگی سے اسکرین کی طرف دیکھا کہ آخر وہ اس بات پر برا کیوں مان گئی۔ وہ بیوقوف نہیں تھا اور خوش فہم تو بالکل بھی نہیں تھا۔
جانتا تھا کہ وہ لڑکی اسے محبت نہیں کرتی، بس مذاق کر رہی ہے، اور شغل میں وہ بھی اس سے چیٹنگ کر لیا کرتا تھا، مگر ایک دم سے اس کا غائب ہو جانا کچھ حیران کن تھا۔ حالانکہ اس نے اسے پہلی مرتبہ اپنے بارے میں کوئی سچی بات بتائی تھی۔ اس کے ابا اس کے لیے اپنے دوست کی بیٹی کو پسند کر چکے تھے، اور دونوں خاندان آج کل اپنے دوستی کے رشتے کو مزید استحکام بخشنے کے لیے ملاقاتیں کر رہے تھے۔ اسور نے فائزہ کو ایک تقریب میں دیکھ رکھا تھا، اور وہ دل و جان سے اس شادی کے لیے تیار تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ آواز پر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ عائزہ بالکل اس کے پاس کھڑی تھی، اور شاید خاصی دیر سے کھڑی تھی، لیکن وہ چیٹنگ میں اتنی مہو تھی کہ احساس ہی نہیں ہو سکا۔ عائزہ اس سے 3 سال چھوٹی تھی، مگر دوست کی طرح بے تکلف تھی۔ تم کب سے کھڑی ہو عائزہ؟ وہ کمپیوٹر سے ہٹ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ جب سے تم ایک معصوم شخص کو بیوقوف بنا رہی ہو تب سے ہی کھڑی ہوں۔ عائزہ اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ کیا نام ہے تمہارے نئے نیٹ فرینڈ کا؟ اسور۔ اس نے اس طرح سے نام بتایا جس طرح اسور کو کچا چبانے کا ارادہ ہو۔ اسور، یہ وہی ہے نا کارڈ والا؟ بالکل وہی ہے کارڈ والا نواب زادہ۔ یار میں تمہارا مقصد نہیں سمجھ پائی، وہ کچھ حیرانگی سے کہہ رہی تھی۔ انتقام عائزہ، انتقام۔ میرا مقصد انتقام ہے۔ اچھا، مگر کس طرح؟ بس دیکھتی جاؤ۔ اب یہ بتاؤ تم کس لیے آئی تھیں؟ کیا امی کا کوئی پیغام لائی ہو؟ تمہاری متوقع ساس تشریف لا رہی ہیں، یہی بتانے آئی تھی۔ خواہ مخواہ ساس مت کہو، ابھی تو صرف بات چل رہی ہے۔ کیا پتہ ایسا نہ ہو جیسا تم سوچ رہی ہو، وہ چڑ کر بولی۔ لیکن امی ابو تقریباً راضی ہی ہیں۔ عائزہ بہن کی بات پر کچھ پریشان ہو گئی۔ لیکن میں تو راضی نہیں ہوں نا، اور پھر میں تو ابھی اس پرنس چارمنگ کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتی، تو میں تمہیں بتاتی ہوں نا۔ عائزہ اس کا ہاتھ تھام کر ایک ایک تفصیل بتانے لگی۔ اس نے جھجکتے ہوئے کال بیل پر ہاتھ رکھا۔ وہ پہلی دفعہ اس علاقے میں آئی تھی۔ پرانی انارکلی کے تنگ اور اونچے مکانوں میں سے ایک مکان میں رہنے والی عائشہ کے لیے گلبرگ ایک طلسم کدہ ثابت ہو رہا تھا۔ وہ بہت محدود ذہنی کینوس کی مالک معصوم سی لڑکی تھی، جس کی دنیا اسکول سے گھر، گھر سے اسکول، اور پھر گھر سے کالج، اور کالج سے گھر تک تھی۔ مختلف مزاج کے لوگوں سے ملنا، انہیں ڈیل کرنا اسے نہیں آتا تھا، اور شان بے نیازی ملاحظہ ہو۔ شوق ہوا تھا نوکری کا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اسے پرسنل سیکرٹری کی جاب مل چکی ہے، بس ذرا سا غیر شادی شدہ ہونے کا مسئلہ تھا، جو اس کے نزدیک بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ اور پھر اس کے باس کے دادا صفدر حسن نے اسے یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ اس کا یہ مسئلہ چٹکی بجاتے حل کر دیں گے، اسی لیے انہوں نے اسے اپنے گھر بلایا تھا۔ چونکہ آج وہ ان کے گھر آئی تھی، اس لیے ظاہری تیاری پہ خاصا دھیان دیا تھا۔ پنک کلر کے اسٹائلش سے سوٹ میں وہ خاصی پیاری لگ رہی تھی۔ میک اپ تو خیر بھابھی اسے شاید اپنی شادی پہ بھی نہ کرنے دیتی۔ انہیں یہی فکر رہتی تھی کہ میک اپ کر کے میری نند کہیں مجھ سے زیادہ خوبصورت نہ لگنے لگے، سو میک اپ نہیں کیا ہوا تھا۔ آج آنے کے بجائے کانٹیکٹ لینسز استعمال کیے گئے تھے۔ ان سب تیاریوں کی بدولت وہ خاصی پر اعتماد لگ رہی تھی۔ لیکن اگر خاموش رہتی تو اپنے ہی دھیان میں بیل پہ ہاتھ رکھے وہ مگن کھڑی تھی جب گیٹ کھول دیا گیا، مگر اس نے اب بھی بیل پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ کیا چاہیے؟ چیخ کر پوچھا گیا۔ تیمور حسن، معصومیت کبھی کبھی ذلیل بھی کروا دیتی ہے، لیکن معصوم کو اس چیز کا ادراک یا تو ہوتا نہیں یا پھر بہت دیر سے ہوتا ہے۔ جی؟ اس کے جواب نے تیمور حسن کو خود حیران کر دیا۔ وہ جو کوئی بھی تھی خاصی خوبصورت تھی، لیکن خوبصورت ہونے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اس سے خود اس کا ہی مطالبہ کر دیتی۔ تیمور کی حیرانگی نے اس لڑکی کو چونکا دیا۔ وہ میرا مطلب تھا۔ مطلب بعد میں بتائیے گا، پہلے بیل پر سے تو ہاتھ اٹھائیے۔ اب کی بار وہ چیخ کر بولا۔ عائشہ نے گڑبڑا کر بیل سے ہاتھ اٹھا لیا اور دل ہی دل میں خود کو کوسا۔ وہ تہیہ کر کے آئی تھی کہ آج کوئی بیوقوفی نہیں کرنی، مگر سامنے کھڑے شخص کی آنکھیں اسے کنفیوز کر رہی تھیں۔ آئی ایم سوری، وہ شرمندگی سے کہنے لگی۔ اوہ، تیمور نے سیٹی بجائی۔ اس نے عائشہ کو پہچان لیا تھا۔ تو یہ آپ ہیں؟ وہ پورے کے پورا گیٹ سے باہر آ گیا۔ عائشہ کا سر مزید جھک گیا۔ آج تو آپ پہچانی نہیں جا رہی، جلدی بتائیں، ڈپلیکس سے آ رہی ہیں یا نیو لک سے؟ حالانکہ دیکھ رہا تھا کہ اس کا چہرہ میک اپ سے بے نیاز ہے، پھر بھی پوچھ لیا، وہ بھی اس انداز میں کہ بیچاری عائشہ ڈر کے کہنے لگی، قسم خدا کی کہیں سے نہیں آ رہی، سیدھی گھر سے آ رہی ہوں۔ لیکن ہمارے یہاں قدم رنجہ کس لیے فرمایا ہے؟ قدم رنجہ فرمایا؟ یقین کریں جناب، میں نے کچھ نہیں فرمایا۔ فرمایا تو قائد اعظم کرتے تھے۔ میرا مطلب تھا یہاں کس لیے تشریف لائی ہیں؟ میں تو کچھ بھی نہیں لائی، خالی ہاتھ آئی ہوں۔ آپ مجھے بیوقوف کیوں بنا رہے ہیں؟ وہ بیچارگی سے کہنے لگی۔ خیر بنے بنائے پر تو میں ٹائم ضائع نہیں کیا کرتا۔ عجب شان بے نیازی سے کہا گیا۔ دیکھیں پلیز آپ مجھے تنگ نہیں کریں، مجھے آپ کے دادا نے بلایا تھا، آپ ان کو بلا دیں۔ میرے دادا نے؟ وہ حیران ہوا۔ کس لیے؟ وہ مجھے ان سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے بات بنائی۔ کیا بات کرنی ہے؟ تیمور سنجیدہ ہو چکا تھا۔ وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی، تو میں آپ کو اندر نہیں آنے دے سکتا۔ پہلے وہ بات بتائیں جو آپ کو صوفی دادا سے کرنی ہے۔
तैमूर ने ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल किया। वो सारी बात इसी से उगलवाना चाहता था, क्योंकि जानता था सूफी दादा इसे कुछ नहीं बताएंगे। वो मुझे इनसे शादी की बात करनी है। वो उगल गई। शादी की सूफी दादा से? तैमूर उछल ही तो पड़ा। जी हाँ, आयशा ने सर झुकाकर कहा। इतनी देर में सूफी दादा खुद बनफ्स नफीस गेट तक चले आए। फिर आयशा को देखकर यूं खिल उठे जैसे हफ तकलीम की दौलत मिल गई हो। तैमूर इन दोनों को हैरानगी और किसी कदर परेशानी से अंदर की तरफ जाता देख रहा था। जहन की स्क्रीन पर फुल साइज अखबार जगमगाने लगा था, जिसकी हेडलाइन थी 70 साला बूढ़े नौजवान की 22 साला नौजवान लड़की से लव मैरिज। आयजा, तुम सच कह रही हो? फायजा हक्का बक्का रह गई थी तमाम बातें सुनकर। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि जिस लड़के से अबू इसके रिश्ते की बात चला रहे हैं, वो वही लड़का है जिसके साथ चैटिंग में वो कई कई घंटे सर्व करती है और जिससे वो अपनी इंसल्ट का बदला लेना चाहती है। असवर के मुतालिक इसे इस विजिटिंग कार्ड से पता चला था, जो कई रोज़ पहले फायजा ने असवर के वॉलेट से गिर जाने पर उठाया था। अबू के दोस्त के हवाले से तो वो असवर को बिल्कुल नहीं जानती थी, ना ही इसने इसे देखा था कि अबू अपनी दोस्तियां घर से बाहर रखने के आदी थे। ये शादी भी कतन अरेंज थी। असवर को इसने पहली दफ़ा तब देखा था जब वो कैंपस एरिया की तरफ चंदा जमा करने की गर्ज से गई थी। इसने अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक छोटी सी एनजीओ बना रखी थी, जो माजूर अफराद की फलाह व बहबूद के लिए काम करती थी। एनजीओ के अखराजात इधर उधर से इमदाद व एहतियात जमा करके पूरे किए जाते थे। इस रोज़ अतिया ने बैठे बैठे मशवरा दिया कि यूनिवर्सिटी चलते हैं। स्टूडेंट कौम खासी बशऊर वाक़या होती है, ठीक ठाक रकम इकट्ठी हो सकती है। अतिया के मशवरे पर अमल करके वो सब यूनिवर्सिटी चली आई थीं। सभी ने पुराने कॉलेज के यूनिफॉर्म जेब-तन किए थे और ख़ुद को लाहौर कॉलेज का तालिब इल्म ज़ाहिर किया था। सोशल वर्क की स्टूडेंट समझते हुए बहुत से लोगों ने इनकी मदद की थी। वो सब खासी खुश थीं। फ़ायज़ा को भी खुशी हो रही थी और ये खुशी कायम रह सकती थी अगर असवर इसे न मिलता। अच्छा खासा मोज़ेब हैंडसम आदमी था। एक खोखे पर खड़ा सिगरेट पी रहा था। पहले पहल तो फ़ायज़ा ने अहमियत नहीं दी और खोखे के मालिक से बहस करती रही, मगर वहाँ से कुछ न मिला तो एक और दुकान की तरफ हो गई। अतिया, सादिया और माहिदा वगैरह तो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स के अंदर ही थीं, मगर वो बाहर आकर इमदाद तलब कर रही थी। असवर को खोखे पर खड़े होकर सिगरेट पीता देखकर वो इसे एवं करार देकर आगे बढ़ गई, मगर जब इसी को दोबारा अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता देखा तो लपक कर आई। वो वॉलेट से बबल निकाल रहा था। फ़ायज़ा ने पूरी आंखें खोलकर इसके भरे हुए वॉलेट को देखा था। बबल निकालने के दौरान इसने कोई कार्ड नीचे गिरा दिया था, मगर बेदहानी में देख नहीं सका। फ़ायज़ा इसके करीब आ गई और फिर इनकी ठीक ठाक झड़प होते होते रह गई। वो तो गाड़ी बढ़ा ले गया, मगर फ़ायज़ा खड़ी इसे खासी देर तक बदवाएं देती रही थी। ज़हर लगते थे इसे ऐसे लोग, जो इंसानियत की मदद के लिए तो रुपया नहीं निकाल सकते थे और लाखों की गाड़ियों में मज़े से घूमते थे। बदवाएं दे चुकने के बाद इसकी निगाह कार्ड पर पड़ी थी, जो नीचे गिरा हुआ था। इसने कार्ड उठा लिया था। कार्ड पर जली हरूफ में शेख सन्स लिखा था। कार्ड से ही इसे मालूम हुआ था कि ये लिबर्टी के किसी सुपर स्टोर के मालिक का कार्ड है। कार्ड के पीछे बाल पॉइंट से एक ईमेल एड्रेस लिखा था और नाम भी लिखा था असवर। फ़ायज़ा को यकीन था कि नाम इन्हीं हजरत का है। वो कार्ड इसने बैग में रख लिया था। फिर अच्छी तरह से प्लान करके इसने असवर को पहली ईमेल भेजी थी। वो ठीक ठाक चालाक आदमी था, इसकी बातों में नहीं आया था। फ़ायज़ा का ख्याल था चिकनी चुपड़ी बातें करके इसे बेवकूफ़ बनाएगी, इसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाएगी और मिलने पर मजबूर करेगी, और जब वो मिलने आएगा तो सब सहेलियाँ मिलकर इसका रिकॉर्ड लगाएंगी। लेकिन अब खुद इसका रिकॉर्ड लगने वाला था। इसकी शादी इसी आदमी से होने वाली थी। आयज़ा, तुम सच कह रही हो ना? एक दफ़ा फिर बेयकीनी से पूछा। हाँ बाबा, बिल्कुल सच है ये। मगर तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो? आयज़ा, आयज़ा, ये वही असवर है जिससे मैं अभी चैटिंग कर रही थी। वो सर पकड़कर कह रही थी। हाँ, यानी तुम्हारा नेट फ्रेंड? वो भी हैरान हुई। नेट फ्रेंड मत कहो, दुश्मन है वो मेरा। सख्त नफरत है मुझे इससे। क्या इतना बदसूरत है? आयज़ा की शरारत को महसूस करके वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। तसव्वुर की ऐनक से असवर के वजीह सरापे को देखती वो आयज़ा के साथ वाली चेयर पर आ बैठी। बात सूरत की नहीं होती, बात किरदार की होती है। हैं तो फ़ायज़ा असवर भाई बदकिरदार हैं। लफ्ज़ों का चुनाव गलत हो तो मायने और तरह के कपड़े पहन लेते हैं। वो बदकिरदार नहीं है, वो बदअखलाक है। इसके दिल में इंसानियत के लिए हमदर्दी नहीं है। इसे औरतों की, मेरा मतलब है लड़कियों की इज्जत नहीं करनी आती। प्लीज़ आयज़ा, तुम अम्मी से कह दो मैं इससे शादी नहीं कर सकती। वो बहन की मिन्नत कर रही थी। अम्मी से तो कह दूंगी, मगर अबू से कौन कहेगा? जानती तो हो हमारे अबू सोने के निवाले और शेर की नज़र वाले मुहावरे की कितनी बुरी तरह पैरवी करते हैं। और फिर इन्हें पता चल गया कि तुमने नेट कनेक्शन इस मकसद के लिए लिया हुआ है तो सिर्फ बेइज्जती नहीं होगी, यूं भी तुम्हारी सास आज मिठाई लेकर आ रही हैं
और हमारे जैसे घरों में मिठाई लाने का मतलब आधी मंगनी हुआ करता है। आयजा ने बड़ी बहन को माँ बनकर समझाने की कोशिश की। वो तो सब ठीक है मगर असवर, वो रोहानसी हो रही थी। फायजा, हो सकता है यार तुम्हें गलतफहमी हुई हो। मैं मिली हूँ असवर भाई से, अच्छे खासे हैंडसम हैं। फिर गुस्से में तो इंसान यूं भी। इसने तो जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। नहीं आयजा, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। वो दो टोक लहजे में कहती ही उठ गई। आपको गलतफहमी हुई होगी, आयशा ने शर्मा कर कहा। वो एक हफ्ता बाद फिर इनके घर थी। मैंने महसूसात से पहचाना है आयशा, ये मोहब्बत है। सूफी दादा इसके सामने बैठे कह रहे थे। एहसासात को महसूसात कहते हुए इन्हें अंदाज़ा नहीं हुआ था कि वो गलत उर्दू बोल रहे हैं। मोहब्बत इतनी जल्दी कैसे हो सकती है? वो बेचारी यकीन और बेयकीनी के दरमियान खड़ी थी। पहली नज़र की मोहब्बत के बारे में कुछ नहीं सुना तुमने? वो लगावट से बोले। तैमूर ऑफिस में था इसलिए वो खुलकर बात कर रहे थे। लेकिन सर, अब सर तो मत कहो, इतना बेगाना सा एहसास होता है। फिर क्या कहूँ? सफ़ीदा, नहीं कुछ मत कहो, बस ऐसे ही ठीक है। तैमूर को आता देखकर वो बात पलट गए। तैमूर हेलो हाय करके अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वो इतना थका हुआ था कि ध्यान ही नहीं दे सका। आयशा इसे देखकर बेवजह शर्मा रही है। इसे आयशा का अपना यहाँ आना पसंद नहीं था। कुजा वो इसे दादा को दादा कहने की इजाज़त देता। तुमने अपने घर में बात की है? किस बारे में? शादी के बारे में। किसकी शादी के बारे में? वो भूल चुकी थी। दादा का दिल चाहा सर पीट ले। अपनी शादी के बारे में बेवकूफ़, मैंने तुमसे कहा तो था इस रोज़। हाय अल्लाह, मैं खुद कैसे बात करूं अपनी शादी की? भाभी तो मेरी जान निकाल देंगी। वो डर कर कहने लगी। सूफी दादा को अपनी चॉइस पर अफसोस होने लगा। देखो, मैं अब डायरेक्ट आकर बात नहीं कर सकता ना, ये मुनासिब नहीं लगता। पहले तुम खुद बात करो, अपने घर की राय आमा को हमवार करो, फिर मैं बात करूंगा। वो इसे समझा रहे थे मगर इसके चेहरे के जाविये 36 डिग्री पर ठहर गए थे। राय आमा नासमझी से दरियाफ्त किया गया। मेरा मतलब है भाई भाभी। नहीं सर, भाभी की तो खैर है मगर भाई बहुत डांटेंगे। हो सकता है दो एक जड़ भी दें। मुझे भाई से बहुत डर लगता है। मासूमियत से कहती वो सूफी दादा को और भी अच्छी लगी मगर ज़रा परेशानी भी हुई। जिस काम का वो आसान समझ रहे थे वो इतना आसान नहीं था। इनका ख्याल था लड़की राज़ी हो जाएगी तो तैमूर से बात करेंगे, लेकिन अब लग रहा था तैमूर से पहले बात करनी चाहिए। इन्हें यकीन था तैमूर ज़्यादा एतराज़ नहीं करेगा मगर इनका यकीन मुंह के बल गिरा था। वो अच्छी तरह से तैयार होकर असवर की तरफ जाने के लिए निकला था। असवर ने इसे फ़ोन पर बताया था कि वो आजकल सहर नामी किसी लड़की को इंटरनेट पर बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन लड़की इतनी चालाक है कि बेवकूफ़ नहीं बन रही। इसीलिए तुम मेरी मदद करो। तैमूर हाइकिंग एक्सपर्ट था। इन दोनों ने मिलकर प्लान किया था कि अब जब दोबारा लड़की ऑनलाइन होगी तो इसे वायरस वाला फ़ोल्डर पार्सल करेंगे जो इस लड़की को और इसके कंप्यूटर को मज़ा चखा देगा। इसी मकसद के लिए वो असवर की तरफ जा रहा था। सूफी दादा लाउंज में बैठे अखबार देख रहे थे। इसको आता देखकर अखबार साइड में रख दिया मगर वो चुपचाप बाहर जाने लगा तो इसे आवाज़ दी। बात सुनो बरखुरदार। तैमूर चुपचाप पास आ खड़ा हुआ। यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। ये गज़ल की सच्ची किताब है, इसे चुपके चुपके पढ़ा करो। दूसरा मिसरा खुद अपनी तरफ इशारा करके कहा गया। आ तो जाती है वो गज़ल की सच्ची कारी, रोज़ पढ़ने के लिए। जल कर शिकवा कर ही दिया। आयशा की बात कर रहे हो? वो ऐना के ऊपर से इसकी तरफ गहरी नज़रों से देखते हुए बोले। और कौन आता है रोज़ यहाँ? तुम्हें आयशा के आने पर एतराज़ है या फिर इसके रोज़ आने पर एतराज़ है? एक्सक्यूज़ मी, मैं कौन होता हूँ एतराज़ करने वाला? अगर मेरी आपके नज़दीक कोई अहमियत होती तो आप ये सब ना करते। वो बिल्कुल ही आउट हो रहा था। दादा ने हैरानगी से इसे देखा। इतनी बदतमीज़ी से वो कभी पेश नहीं आया था। मजाक की बात और थी मगर संजीदगी में इसने ऐसा रवैया कभी नहीं अपनाया था। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इस घर को अब एक औरत की ज़रूरत है और तुम कोई फ़ैसला नहीं करोगे तो मैं खुद, आप खुद यानी आप खुद। दादा, सूफी दादा, इसे समझ नहीं आ रही थी क्या कहे। आखिर तुम्हें किस बात पर एतराज़ है? वो बहुत अच्छी लड़की है। हाँ, थोड़ी मासूम है लेकिन मैं इसे ठीक कर लूँगा। यकीन करो वो बदल जाएगी। यही तो एतराज़ है कि वो बहुत मासूम है। मासूमियत में ही मारी जाएगी बेचारी, और आप बार बार एतराज़ का पहाड़ा क्यों पड़ रहे हैं? कोई एतराज़ नहीं है मुझे। देखो तैमूर, मैं बहुत लिबरल आदमी हूँ। अपनी गलती बहुत आराम से मान लेता हूँ। मैंने तुमसे पहले बात की थी मगर तुमने सीधी तरह से कोई जवाब नहीं दिया। चलो ये भी मेरी गलती ठहरी, लेकिन तुम साफ साफ बात करो। अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो मैं रहने देता हूँ। वो बहुत रसानियत से कह रहे थे। पोते का ये मूड इन्होंने पहली मर्तबा देखा था। तैमूर को भी एकदम एहसास हुआ, इसलिए ज़रा नरमी से बोला। मैं गुस्सा नहीं कर रहा सूफी दादा, मगर प्लीज़ आप खुद सोचें लोग क्या कहेंगे। क्लास डिफरेंस की वजह से कह रहे हो? वो पोते को नज़रों में तोल रहे थे। नहीं, एज डिफरेंस की वजह से कह रहा हूँ। अब की बार तैमूर ने भी दो टोक बात करने का फैसला किया।
اتنی چھوٹی تو نہیں ہے وہ، اتنی چھوٹی بہت چھوٹی ہے وہ۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، مگر ایک بات سن لو، محبت اور معصومیت دونوں چیزیں انمول ہیں، اور ہمیں دونوں چیزیں سمجھو بونس میں مل رہی ہیں، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ وہ اب بھی سے گھور رہے تھے۔ جائیں پھر وہی کریں جو آپ کا دل چاہے۔ وہ غصے سے تن فن کرتا اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ اسور کی طرف جانے کا خیال دل سے نکال دیا تھا۔ یاہو، پیچھے انہوں نے نعرہ لگایا تھا، تو آج تمہارے نام کی انگوٹھی میری انگلی میں پہنا دی گئی، میری مرضی کے بغیر۔ اس نے الٹے ہاتھ کی تیسری انگلی میں چمکتی انگوٹھی کی طرف دیکھ کر خود سے کہا۔ آج اسور کے امی ابو، بھائی بھابھی اور چند ایک قریبی رشتہ دار بہت سادگی سے اسے انگوٹھی پہنا گئے تھے۔ کتنا روئی تھی وہ۔ امی کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ فنکشن کے وقت میرون کلر کے شلوار سوٹ میں ملبوس محترم آنکھوں کے ساتھ وہ تمام لوگوں کی توجہ کا مرکز تھی۔ اس نے ایک دفعہ بھی مسکرانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ سب لوگ اس کی خاموشی کو شرم و حیا قرار دے رہے تھے۔ اچھی لگ رہی ہو، خاموش خاموش شرمائی ہوئی دلہن، یوں بھی زیادہ اچھی لگتی ہے، اسور کی بھابھی نے شگون کے وقت پیار سے اسے گلے لگا کر کہا تھا۔ ان کی بات سن کر اس نے دل میں سوچا تھا، دلہنیں صرف شرم و حیا کی وجہ سے خاموش نہیں رہتی، کچھ اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جو انہیں خاموش رہنے پر مجبور کر سکتی ہیں۔ اس نے دوبارہ اسور سے چیٹنگ کرنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ وہ کمپیوٹر کے قریب بھی نہیں گئی تھی۔ اور مسئلہ اسور کا نہیں تھا، اسے تو وہ اہمیت بھی نہیں دیتی تھی، مسئلہ اس کے اپنے گھر والوں کا تھا۔ اسے ابو پر حیرت ہوئی تھی، جنہوں نے اس کی ناپسندیدگی کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ یہ وہی ابو ہیں جنہوں نے ڈرائنگ روم کے لیے آف وائٹ کارپیٹ صرف اس لیے لیا تھا کہ یہ کلر میں نے پسند کیا تھا، حالانکہ امی اور عائزہ بار بار اعتراض کر رہی تھیں کہ یہ کلر نہیں ٹھیک، اس پر گرد بہت نمایاں ہوتی ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی، سوچیں اسے بے چین کر رہی تھیں۔ اسور اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ عائزہ نے خوب جھگڑا کیا کیونکہ اس کے گھر والے تصویر بھی نہیں لائے تھے، اور فائزہ کو خوشی تھی کہ ایسا نہیں ہوا۔ وہی شخص کی تصویر دیکھنا چاہتی تھی نہ شکل۔ کیسے عجیب ہوتے ہیں والدین، ساری زندگی بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں، انہیں بیٹوں کی نسبت اکثر معاملات میں زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ان کی مرضی کے بغیر کھڑکیوں کے پردوں سے لے کر ٹوتھ برش تک کوئی چیز لینا پسند نہیں کرتے، شلجم کدو ٹینڈے جتنی مرضی پسند ہوں، اگر بیٹی کو ناپسند ہو تو گھر میں کبھی نہیں پکتے۔ عید پر قربانی کرنی ہو تو بکرا بھی بیٹی کی پسند سے آتا ہے، اور شوہر یعنی جیون ساتھی کو بکرے سے بھی کم اہمیت ملتی ہے کہ ان کو چنتے وقت معاشرے کا بھاری توق گلے میں ڈال کر کہا جاتا ہے، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اور اچھی بیٹیاں اپنے فیصلے ماں باپ کی آنکھوں کا رنگ دے کر کیا کرتی ہیں۔ فائزہ بھی ایک اچھی بیٹی تھی، اور یہ اچھی بیٹی اب کھڑکی کی چوکھٹ سے سر ٹکائے ٹپ ٹپ آنسو بہا رہی تھی۔ تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں۔ وہ تھکا ہارا آفس سے آیا تھا اور اب اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ آواز کانوں میں پڑی۔ آواز بلا شبہ صوفی دادا کی تھی۔ ان کے کمرے کا دروازہ اد کھلا تھا۔ ان کے اس طرح سے تعریف کرنے پر ہلکی سی ہنسی کی نسوانی آواز سنائی دی جو عائشہ کی تھی۔ اس نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی، پھر تمام مینرز اور اصولوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے دروازے کے قریب ہو کر اندر سے آنے والی آوازوں پر غور کرنے لگا۔ تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں، مجھے لڑکیوں کے لمبے بال بہت پسند ہیں، میری مرحومہ وائف کے بال بھی بہت خوبصورت ہوتے تھے۔ تیمور کو یکدم غصہ آنے لگا۔ صوفی دادا اپنے سامنے بیٹھی خاتون کی زلفوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ چونکہ ان دونوں کی پشت دروازے کی طرف تھی، اس لیے تیمور بہت آسانی سے ان کی نظروں میں آئے بغیر ان کی بات سن سکتا تھا۔ آپ تو یوں ہی بنا رہے ہیں سر، ورنہ میرے بال اتنے بھی خوبصورت نہیں ہیں۔ وہ کثر نفسی سے کام لے رہی تھی، لہجہ بھی آج پر اعتماد تھا۔ تیمور کو حیرت سی ہوئی، پھر خود کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ محبتوں کا اعجاز ہے میاں۔ اندر صوفی دادا کہہ رہے تھے، خوش ہو جاؤ عائشہ، میں نے تیمور سے بات کر لی ہے، اسے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ بے یقین تھی۔ بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میرا پوتا بہت اچھا انسان ہے، آج تک اس نے میری کوئی بات نہیں ٹالی، پھر یہ کیسے ٹال دیتا؟ مگر مجھے ڈر لگتا ہے سر۔ معصوم حسن خوفزدہ نظر آیا۔ کس سے؟ مجھ سے؟ نہیں، وہ تیمور سے۔ مجھ سے؟ مگر کیوں؟ باہر کھڑے تیمور کو جھٹکا لگا اور اندر بیٹھے صوفی دادا نے بھی حیرانی سے یہی پوچھا۔ وہ بہت ڈانٹتے ہیں سر۔ جھوٹی، میں نے کب ڈانٹا ہے؟ تیمور دانت پیس کر بڑبڑایا۔ وہ میرا مذاق بھی تو اڑاتے ہیں۔ تمہارا مذاق کوئی کبوتر یا چڑیا ہے جو میں اڑاؤں گا؟ تیمور مسلسل حرکت میں تھا۔ نہیں عائشہ، وہ مذاق نہیں اڑاتا، تم معصوم ہونا بس اس لیے تمہارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر لیتا ہے۔ صوفی دادا نے پوتے کی حمایت کی۔ لیکن کوئی لیکن ویکن نہیں سنوں گا میں، تم تسلی رکھو، میں ہوں نا، میں سب سنبھال لوں گا۔ اور پھر تیمور سے مزید کچھ نہیں سنا گیا۔ وہ دروازے سے ہٹ گیا، خواہ مخواہ تھکن میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اسے دادا کی پھرتیوں پر حیرت ہو رہی تھی
اور پریشانی بھی کہ آخر اس مسئلے کو کس طرح ہینڈل کرے۔ یہ حقیقت تھی کہ اس کے صوفی دادا اتنے بوڑھے نہیں لگتے تھے جتنے کہ ان کی عمر کے باقی لوگ لگتے تھے، مگر اب اتنے جوان بھی نہیں تھے کہ شادی کے متعلق سوچنے لگتے۔ وہ سست روی سے اپنے کمرے میں آ گیا، جبکہ صوفی دادا اپنے کمرے میں بیٹھی عائشہ سے کہہ رہے تھے، اور پھر میں نے تمہیں بتایا تو تھا تیمور کی عادت کے متعلق، وہ ایک چیز کو جتنا پسند کرتا ہے اتنا ہی اسے تنگ اور اگنور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک بات کا یقین کر لو بیٹا، وہ تمہیں پسند کرتا ہے، اس نے خود اپنے منہ سے کہا ہے۔ جب میں نے تمہیں پہلی مرتبہ دیکھا تھا تب ہی اپنی بہو کے طور پر پسند کیا تھا، اور ابھی تیمور سے بات کرنے کی نوبت بھی نہیں آئی تھی، اور اس نے خود مجھے کہا کہ وہ تم میں انٹرسٹڈ ہے۔ بہت اچھا ہے میرا پوتا، بس تھوڑا ضدی ہے، مگر تم میں صلاحیت ہے، تم اسے ٹھیک کر لینا۔ دراصل ماں باپ کی وفات کے بعد وہ اسے ماضی کے نگلستانوں میں گھمانے لگے تھے، اور وہ چپ چاپ سر جھکائے ان کے ساتھ تھی۔ اسے ان کی بات کا یقین آتا چلا جا رہا تھا۔ جب وہ پہلی مرتبہ ان کے گھر آئی تھی تبھی صوفی دادا نے اسے یہ بتا کر حیران پریشان کر دیا تھا کہ تیمور حسن تم سے محبت کرتا ہے۔ پھر وہ اکثر اوقات اسے فون کر کے بسز اسرار گھر بلا لیتے اور تیمور کی باتیں کرتے رہتے۔ وہ خود سے اکثر سوال کرتی کہ آخر یہ ہوا کیسے، اور پھر خود ہی جواب دے لیتی کہ شاید اس روز ہوا تھا جس روز وہ آفس سے نکلتے ہوئے تیمور سے بہت زور سے ٹکرا گئی تھی، اور اس کے ایکسکیوز کرنے پر تیمور نے اٹس آل رائٹ کہا تھا، کیونکہ فلموں میں تو ایسا ہی ہوتا تھا، اور پھر وہ خود بھی تو اسی روز سے تیمور کو پسند کرنے لگی تھی۔ ہیلو صوفی دادا، وہ لان میں بیٹھے تھے جب اسور نے اندر آتے ہوئے انہیں مخاطب کیا۔ وہ تیمور کا سب سے اچھا دوست تھا اور دادا سے اتنا ہی بے تکلف تھا جتنا تیمور۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ان کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ نہا رہے ہیں، انہوں نے آنکھیں کھولے بغیر جواب دیا۔ ہائے اچھا اچھا، پھر یوں کیجیے گا، نہا کر کپڑے تبدیل کر لیجیے گا، بے حد گندے ہو رہے ہیں۔ میری مرضی میں کپڑے تبدیل کروں یا نہ کروں، تم کون ہوتے ہو مجھے مشورہ دینے والے؟ وہ چڑھ کر بولے، صوفی دادا میں آپ کے عزیز جان پوتے کا عزیز جان ہینڈسم سمارٹ دوست ہوں۔ ایسے کہا گیا جیسے ان کی معلومات پر شک ہو۔ میرا عزیز جان پوتا اپنے بیڈ روم میں ہے، تم اس کے پاس تشریف لے جا سکتے ہو، میری جان بخشو، مگر میں تو خاص طور سے آپ سے ملنے آیا ہوں۔ خدا خیر کرے، کیوں؟ آپ سے حسن کی نگہداشت کے لیے کچھ ٹپس درکار تھیں۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر اطمینان سے بولا، تمہارے حسن کی نگہداشت ممکن نہیں ہے برخوردار، تم یہ خیال ہی دل سے نکال دو، لیکن میں بنٹی کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ میری معلومات کے مطابق تو تم اپنے والدین کی واحد کنواری اولاد ہو۔ کنواری؟ خدا نخواستہ، اس نے پہلو بدلا، کنوارا کہیے دادا، ویسے آپ کی معلومات درست ہیں۔ پھر یہ بنٹی کون ہے جس نے حسن نکھارنا ہے؟ بنٹی میرا کتا ہے، مجھے اس کی تصویر اتروانی ہے۔ ویسے یہ ذاتی نہیں ہے اسور۔ کیا؟ وہ کچھ بھی نہیں سمجھا۔ ہونے والی بیوی کو کتے کی تصویر بھجوانا، برا امپریشن پڑے گا یار، وہ مزے سے کہہ رہے تھے۔ تیمور کے ذریعے انہیں اسور کی منگنی کا پتہ چل چکا تھا۔ صوفی دادا آپ بھی نہ بس، وہ چڑ گیا۔ دادا کھلکھلانے لگے تھے۔ تیمور کے اس دوست کو زج کرنے میں انہیں بے حد مزہ آتا تھا۔ ایک پوائنٹ ہو گیا اسور، زیادہ خوش مت ہو، میں حساب برابر کر لوں گا، میری ذہانت سے آپ بچ نہیں پائیں گے۔ وہ کسیاٹ پر قابو پا چکا تھا۔ اللہ نے گدھے کو سینگ نہیں دیے، سینگ کا ذہانت سے کیا تعلق؟ وہ ایک دفعہ پھر ٹریپ ہو گیا تھا، وہی جو تمہارا گدھے سے ہے۔ وہ ایک دفعہ پھر کھلکھلائے۔ لوگ بڑے ہو کر مہذب ہو جاتے ہیں صوفی دادا، مگر آپ، وہ پہلے کی نسبت زیادہ بری طرح کسیاٹ کا شکار ہوا تھا۔ دادا مسکراتے رہے، چہرے پر فتح کے نشان لیے۔ میں آپ کو انوائٹ کرنے آیا تھا، قضائے الہی سے میری منگنی ہو رہی ہے۔ کام کی بات اسے اب یاد آئی، قضائے الہی سے؟ یار بہو کا نام کچھ نامناسب نہیں ہے؟ سدھر جائیں دادا، مجھ معصوم کنواری کی آہ نہ سمیٹیں۔ وہ تنگ آ کر ان کے پاس سے اٹھتے ہوئے بولا، مجھ پہ آہیں اثر نہیں کرتیں برخوردار، میں چاروں کل پڑھ کر اپنے گرد حصار قائم کر کے بیٹھتا ہوں۔ ان کا اطمینان قابل داد تھا۔ اللہ کا کلام شیطانوں پر اثر نہیں کرتا، اور آپ شیطانوں کے، میں شیطانوں کا دادا ہوں۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولے۔ اسور شرمندہ ہو کر تیمور کے کمرے کی طرف آ گیا، جو اتوار ہونے کی وجہ سے ابھی تک بستر میں گھسا ہوا تھا۔ اٹھ جا تیمور کے بچے، یہاں تیرا جگری یار اکیلا اکیلا بے عزت ہو رہا ہے۔ وہ اس کے قریب بیٹھ کر بولا، تنگ نہیں کرو اسور، میں بڑا اچھا خواب دیکھ رہا ہوں۔ اچھا؟ کیا خواب میں ڈیٹ پر نکلے ہوئے ہو؟ دلچسپی سے پوچھا گیا۔ نہیں، میری گرل فرینڈ ڈیٹ پر نکلی ہوئی ہے۔ تمہارے ساتھ؟ نہیں، عمران خان کے ساتھ۔ بے غیرت آدمی، تم وہاں کیا کر رہے ہو؟ میں محبت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ گرل فرینڈ کی طرف؟ دلچسپی پھر پیدا ہوئی۔ نہیں، عمران خان کی طرف۔ عمران خان وہاں کیا کر رہا ہے؟ اثر اکتا سا گیا، بس گلے لگانے ہی والا ہے۔ کس کو؟ گرل فرینڈ کو؟ نہیں، مجھے۔
بڑا بدسوک ہے عمران خان، وہ منہ بنا کر بولا۔ کیوں؟ تیمور نے لحاف سے منہ نکال کر پوچھا۔ مرد ہو کر مرد کو گلے لگا رہا ہے، جبکہ وہاں ایک عدد خاتون موجود ہے۔ کون مرد؟ تیمور کے لہجے میں حیرانگی تھی۔ گھامر تو اور کون؟ مگر میں تو خواب میں اپنی گرل فرینڈ کی بہن بنا رہا ہوں۔ اچھا یعنی جمائمہ خاتون کا حق مار رہے ہو؟ نہیں تیمور نہیں، میں تمہیں جمائمہ خان کا حق نہیں مارنے دوں گا۔ کچھ خدا کا خوف کرو یار، میں نے آج تک مکھی نہیں ماری، میں تمہارا حق کیسے ماروں گا؟ مگر یہاں کیا ذکر؟ اسور کو پھر حیرانگی ہوئی۔ میرے خواب میں جمائمہ تم ہی تو بنے ہوئے ہو، لعنت ہو تم پر، سیم ٹو یو، فٹ جواب آیا۔ اسور نے اس کے اوپر سے لحاف کھینچ کر اتار دیا۔ اٹھو فضول آدمی، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ کس لیے؟ سنیما چلتے ہیں، انگلش فلم دیکھیں گے۔ اسور نے کہا دراصل وہ تیمور سے کچھ پرسنل شیئر کرنا چاہتا تھا۔ تمہارے ساتھ انگلش فلم؟ اس سے بہتر ہے میں خواب میں عمران خان کو دیکھ لوں۔ تمہیں کہاں انگلش فلم اچھی لگے گی اب؟ تم تو خود فلم کی شوٹنگ میں مصروف ہو۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، تیمور نے لیٹے لیٹے کہا۔ اسور یکدم کھڑا ہو گیا۔ میں جا رہا ہوں تیمور، مہربانی شکریہ، مگر جانے سے پہلے پلیز لحاف دوبارہ میرے اوپر دے دو۔ میں دوبارہ خواب کی دنیا میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ کہیں میری غیر موجودگی میں عمران خان میری گرل فرینڈ کو ہی پرپوز نہ کر دے۔ میں سچ مچ جا رہا ہوں تیمور۔ وہ دروازے کے قریب پہنچ گیا تھا، مگر تیمور ٹس سے مس نہیں ہوا۔ بیچارے اسور کو ہی واپس آنا پڑا۔ تیمور اے تیمور، وہ پکار رہا تھا۔ تیمور جو دوبارہ لحاف کو سر تک تان چکا تھا، اس میں سے منہ نکال کر بولا، فرماؤ یار، کل فائزہ کے گھر والے آ رہے ہیں مجھے انگوٹھی پہنانے، تو میں کیا انہیں وارن کر دوں؟ تیمور میں سیریس ہوں۔ وہ کچھ زیادہ ہی سنجیدہ تھا۔ اسور کیا ہوا ہے؟ تیمور یکدم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسور کے لہجے نے اسے چونکایا تھا۔ کچھ نہیں یار، بس یوں ہی۔ منہ کیوں اترا ہوا ہے؟ حالانکہ کل تمہاری منگنی ہے پگلے۔ اس نے ایک مشہور ایڈ کی نقل کی۔ تیمور مجھے لگتا ہے فائزہ خوش نہیں ہے اس منگنی پر۔ اس نے اگل ہی دیا۔ تیمور کو سمجھ نہیں آئی اس بات پر کیا کہے۔ اس نے فائزہ کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہاں اسور اس لڑکی کو بہت پسند کرتا تھا اور اکثر اوقات اس کی باتیں بھی کیا کرتا تھا۔ تیمور جانتا تھا اسور اس لڑکی سے محبت کرتا ہے، اس لیے اب اس کی بات سن کر وہ تھوڑا سا دکھی ہو گیا تھا۔ ان کی طرف سے تصویریں آ گئی ہیں، ہم نے بھی ڈیولپ کروا لی ہیں، مگر ایک بھی تصویر میں وہ خوش نہیں لگ رہی، عجیب روئی روئی سی ہے۔ وہ تیمور سے کچھ نہیں چھپاتا تھا۔ ارے چوغا شرما رہی ہوگی۔ تیمور کو ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ شاید باقی سب لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ اسور کو بھابھی اور امی کے بھی اس طرح کے کلمات یاد آئے۔ اوہ وہ تمہاری سحر کیسی ہے؟ تیمور کو یکدم یاد آیا۔ دفع کرو یار اس کو، پتہ نہیں کون تھی، بہت دن ہو گئے دوبارہ رابطہ نہیں کیا اس نے۔ اسور ہر چیز سے اکتایا ہوا تھا۔ ویسے حیرت والی بات ہے نا، پتہ نہیں کون تھی، تمہارا ای میل ایڈریس کہاں سے لیا اس نے؟ تیمور حیرانگی سے کہہ رہا تھا۔ اسور نے چونک کر اس کی شکل دیکھی، پھر اسے گھورتے ہوئے بولا، تیمور کے بچے کہیں تو ہی تو نہیں تھا؟ شرم کرو، میرے پاس تمہارا ای میل ایڈریس سرے سے ہے ہی نہیں۔ جھوٹ مت بول، میں نے خود تجھے اپنے وزٹنگ کارڈ پر لکھ کر دیا تھا۔ اسور کو سب یاد تھا۔ تم بھول رہے ہو اسور، تم نے مجھے نہیں دیا۔ تیمور بضد تھا۔ نہیں مجھے یاد ہے، میں نے تمہیں خود دیا تھا۔ جس روز میں نے تمہارے آفس میں انٹرویوز کیے تھے اس روز۔ وہ اسے یاد کروا رہا تھا۔ اچھا ہو سکتا ہے میں نے کہیں گرا دیا ہو، مجھے یاد نہیں ہے۔ ویسے تم یقین کرو میں نے تم سے کبھی چیٹنگ نہیں کی، کم از کم لڑکی بن کر نہیں کی۔ چھوڑو یار دفع کرو، میں نے تو یوں ہی کہہ دیا تھا۔ تم فائزہ کی فوٹوگرافز لائے ہو؟ تیمور نے بھی موضوع بدل دیا۔ ہاں ایک لایا ہوں۔ اسور نے والیٹ نکال کر اس کی طرف اچھال دیا۔ تیمور نے کھینچ کر لیا تھا، اس کے والیٹ کو پھر کھول کر تصویر دیکھنے لگا۔ اچھی خوبصورت لڑکی تھی۔ تیمور نے دیکھ کر دوبارہ والیٹ اسے پکڑاتے ہوئے کہا، تو بڑا خوش قسمت نکلا یار۔ ہاں ٹھیک کہتے ہو، اسور خوش ہو کر بولا۔ کاش فائزہ بھی ہوتی، اس نے مذاق میں کہا۔ خبردار آہیں بھر کر میری شادی کی راہ میں روڑے اٹکانے کی کوشش مت کرو۔ اسور جون میں واپس آ رہا تھا۔ میں نے کیا روڑے اٹکانے ہیں، میرے تو اپنے دادا شادی کر رہے ہیں، وہ جل کر کہہ رہا تھا۔ ہائے نہیں یار، اسے یقین نہیں آیا۔ ہاں یار، اسی کے انداز میں تیمور نے جواب دیا۔ کس سے کر رہے ہیں؟ عائشہ سے۔ عائشہ عائشہ وہ بونگی؟ اسور کو پہلے حیرانگی پھر گدگدی ہوئی۔ تیمور خاموش رہا تھا۔ تم تو شادی شدہ ہونے سے پہلے بیوہ ہو گئے۔ چوغد آدمی بیوہ عورتیں ہوتی ہیں، وہ چڑھ کر بولا۔ ابھی تو تم خود عورت بنے ہوئے تھے۔ اسور نے خوب یاد دلایا، اور ایک معزز خاتون کے معزز شوہر پر ڈورے ڈال رہے تھے۔ اب وہ معزز خاتون یعنی جمائمہ یعنی کہ میں۔ اس نے سینے پر انگلی رکھ کر اپنی طرف اشارہ کیا۔ رقابت کی آگ میں جل کر تمام باتیں تمہارے شوہر کو بتا دوں گی، جو خیرت میں آ کر یا تو دوسری شادی کرے گا یا پھر خود کو گولی مار لے گا۔ اب تم طلاق یافتہ ہو یا بیوہ ایک ہی بات ہے، مگر اس بات کا صوفی دادا کی شادی سے کیا تعلق؟ وہ ابھی بھی نہیں سمجھا تھا۔
اگر تمہارے خواب میں تم اپنی گرل فرینڈ کی بہن اور میں جمائمہ ہو سکتا ہوں تو پھر عائشہ عمران خان اور صوفی دادا تمہاری سوکن بھی ہو سکتے ہیں۔ پھٹے منہ تمہارا۔ شکر الحمدللہ حساب برابر ہو گیا، ورنہ آج صبح سے میں ہی بےزتی کروا رہا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر بولا، اسور میں سیریس ہوں یار، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ تمہیں تب یقین آئے گا جب اس گھر میں میرے ننھے منھے آدھا درجن چچا اور پھوپھیاں تشریف لے آئیں گے۔ وہ جل کر بولا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسور کو تیمور کی حالت دیکھ کر مسلسل گدگدی ہو رہی تھی۔ تو پٹے گا اسور۔ تیمور اٹھ کر بیٹھ گیا، تمام نیند رخصت ہو گئی تھی۔ اچھا کچھ سوچتے ہیں۔ اسور نے آنکھیں سکیڑیں۔ یار تیمور یوں نہ کریں۔ وہ اس کے قریب ہو کر کان میں خسر پھسر کرنے لگا۔ مجھے آپ سے ایکسکیوز کرنا تھا عائشہ، وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا۔ صوفی دادا کی ٹیلی فون انڈیکس سے اس نے عائشہ کا فون نمبر اڑایا تھا اور اب اسے گھر بلا کر تفصیلاً بات کرنے کے ارادے سے بیٹھا تھا۔ مجھ سے کس لیے؟ وہ اپنی طبیعت کے پیش نظر جلدی گھبرا جاتی تھی۔ بس یوں ہی، میں خواہ مخواہ آپ کو تنگ کرتا رہا ہوں، مجھے احساس۔ آپ اس طرح مت کہیں پلیز، مجھے پتہ ہے آپ مجھے جان بوجھ کر تنگ نہیں کرتے تھے۔ مجھے بتایا تھا صوفی دادا نے، وہ اپنے گلابی ناخنوں کو کھرچتی کہہ رہی تھی۔ آپ تو صوفی دادا مت کہیں، وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بولا۔ آپ کے دادا تو میرے بھی دادا۔ عائشہ شرما سی گئی۔ سو انوسینٹ، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ آپ بہت اچھی ہیں عائشہ، آپ جیسے لوگ اس معاشرے میں تقریباً پیدا ہونے بند ہو گئے ہیں، لیکن آپ کی معصومیت آپ کو کسی عذاب سے بھی دوچار کر سکتی ہے۔ میں کچھ سمجھی نہیں، وہ ہونگ بنی پوچھ رہی تھی۔ تیمور نے مناسب لفظ منتخب کیے۔ میں جانتا ہوں آپ اس گھر کی فرد بننا چاہتی ہیں، لیکن عائشہ بوڑھے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ ایک اچھی باشعور لڑکی ہیں، اپنا برا بھلا سمجھتی ہیں، یقیناً آپ نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہوگا، مگر میری مانیں ایک دفعہ پھر اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لیں۔ بوڑھے لوگ؟ وہ نہ سمجھی کے عالم میں منہ اٹھائے بولی۔ صوفی دادا؟ تیمور نے بہت آرام سے کہا، نہیں نہیں، وہ بہت اچھے انسان ہیں، میں انہیں بہت پسند کرتی ہوں، میرا خیال ہے میں اس گھر میں بہت خوش رہوں گی۔ وہ گردن ہلا ہلا کر کہہ رہی تھی۔ یعنی آپ اس شادی سے خوش ہیں؟ تیمور پہلو بدل کر کہنے لگا۔ جی بہت، وہ سر جھکائے بولی۔ تیمور نے گہری سانس بھری تھی۔ چلے ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، ہم آئیں گے جلد آپ کے گھر۔ آپ خوش ہیں نا؟ اس کی بات پر تیمور نے آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایسے ہی ہو رہے تھے جیسے آسو نراش کی عجب کیفیت کا شکار انسان کے ہو سکتے ہیں۔ تیمور کو اس کی اس معصوم حرکت پر اندر ہی اندر کچھ عجیب سا احساس ہوا، پھر وہ چہرے پر جان بوجھ کر بشاشت پیدا کر کے بولا، ہاں۔ اس کے جواب نے عائشہ کو بے طرح خوش کیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ شرماہٹ کے رنگ بھی چہرے پر چمکنے لگے۔ تیمور نے اس کے گلابی رنگ میں مزید گلابیوں کو گھلتے دیکھا تو مبہوت رہ گیا۔ حسن کی ایسی ادائیں اسے ہمیشہ مخفی رہی تھیں۔ یکدم اسے اس معصوم لڑکی میں بے پناہ کشش محسوس ہوئی، اور ایسی کشش تو اسے کبھی مارک وا اور ایڈم کنکریٹ کی بیٹنگ میں بھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس نے فوراً نظریں ہٹا لیں، آخر سامنے بیٹھی لڑکی اس کی دادی بننے والی تھی۔ یقین کرو عائزہ، میں نے تو کبھی بھی فائزہ سے 1 to 1 ملاقات نہیں کی۔ جس جھڑپ کا تم ذکر کر رہی ہو میں اس سے بالکل بے خبر ہوں۔ وہ پریشان سا عائزہ کو بتا رہا تھا۔ اس نے خود ان کی طرف فون کیا تھا۔ فائزہ نے تو بات نہیں کی، مگر عائزہ نے تفصیلاً بات کی تھی، اور فائزہ کے منع کرنے کے باوجود تمام تفصیل اس کے گوش گزار کر دی تھی۔ مگر اسور بھائی، فائزہ پر یقین ہے کہ وہ آپ ہی تھے جنہوں نے اس کی انسلٹ کی تھی، بلکہ وہ تو سحر بن کر آپ سے چیٹنگ بھی کرتی رہی ہے تاکہ آپ سے بدلہ لے سکے۔ ریسیور سے آتی عائزہ کی آواز اسور کو حیران بھی کر رہی تھی۔ اس نے میرا ای میل ایڈریس کہاں سے لیا؟ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ آپ کا کارڈ گرا تھا نا والیٹ میں سے، جب آپ نے فائزہ کو امداد دینے سے انکار کیا تھا۔ اوفو، تم یقین کیوں نہیں کر رہی ہو میری بات کا؟ وہ میں تھا ہی نہیں، اسور چڑھ کر بولا۔ عائزہ بھی اس کی بات سن کر ذرا غصے میں آئی۔ آپ مجھ پر کیوں غصہ نکال رہے ہیں اسور بھائی؟ ٹھہرے، میں فائزہ کی منت کر کے لاتی ہوں۔ مگر کارنیٹو پکی ہے نا؟ وہ رشوت پکی کر رہی تھی۔ پھر وہ ریسیور رکھ کر چلی گئی۔ امداد، لڑکی، ببل اور وزٹنگ کارڈ۔ اسور نے ان سب کو دہرایا تھا۔ یکدم اسے یاد آ گیا کہ غلط فہمی نے کس جگہ کس طرح جنم لیا تھا۔ اس نے ایک اطمینان بھرا سانس لیا۔ اب وہ فائزہ سے بات کرنے کے لیے تیار تھا کہ وہ میں یعنی اسور نہیں بلکہ تیمور یعنی میرا دوست تھا، اور یہی بات جب کچھ دیر بعد اس نے اپنے منہ سے فائزہ کو بتائی تھی تو اس نے خالصتاً زنانہ شکوہ کیا تھا۔ لیکن میں کیسے مان لوں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ ویسے تو آپ اس لیے بھی مان سکتی ہیں کہ یہ بات میں بذات خود آپ سے کہہ رہا ہوں، اور میں آپ کا ہونے والا مجاز خدا ہوں۔ لڑکیوں کو کم از کم اپنے ہونے والے شوہروں پر ضرور یقین کرنا چاہیے۔ اس کی آواز نے اسور کو شوک کر دیا تھا۔
پلیز آپ مذاق مت کریں، میں سیریس ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بولی، اے عقل مند خاتون، اگر تم ایک دفعہ مجھ سے مل لو، مجھے دیکھ لو تو تمہیں خود یقین آ جائے گا۔ اب کی بار وہ خاصی اپنائیت سے بولا، انسان اپنی ذاتی چیزوں سے زیادہ دیر تک بیگانگی برت بھی نہیں سکتا۔ پھر وہ کون تھا جس نے؟ وہ تیمور تھا، میرا اچھا دوست ہے، مجھ سے مختلف ہے اور میں بھی اس سے مختلف ہوں۔ وہ مجھ سے زیادہ امیر ہے، کمبخت زیادہ ہینڈسم بھی ہے، لیکن مجھ سے زیادہ سڑیل اور بد مزاج بھی ہے۔ اسور نے تیمور کی تعریف کی ہے یا بد تعریفی؟ فائزہ سمجھ نہیں پائی، اس لیے کچھ سمجھی نہ سمجھی کے عالم میں بولی، خیر آپ کی آخری بات سے میں پوری طرح متفق ہوں، کیونکہ مجھے اس کا ایکسپیرینس ہے۔ تم اس بات کو بھول نہیں سکتی؟ کوئی اپنی انسلٹ بھی بھولتا ہے کیا؟ فائزہ نے جیسے شکوہ کیا تھا، وہ میرا اچھا دوست ہے فائزہ، پلیز میری خاطر۔ اب کی بار فائزہ خاموش رہی۔ اب کیا ہوا، خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ فائزہ کو اس کی آواز میں شرارت سی گھلی محسوس ہوئی۔ غلطی تیمور کی نہیں تھی، غلطی تمہاری بھی نہیں تھی، غلطی آسٹریلیا کی تھی۔ کیا مطلب؟ فائزہ سمجھ نہیں سکی۔ مطلب یہ کہ نہ آسٹریلیا پاکستان کو ہراتا نہ یہ سب ہوتا۔ میں اب بھی نہیں سمجھی، وہ معصومیت سے بولی۔ اچھا میں سمجھاتا ہوں، ہوا یوں کہ وہ اسے اس دن کے متعلق تفصیل سے بتانے لگا۔ عائشہ کے گھر کب چلنا ہے صوفی دادا؟ تیمور نے ان کے پاس بیٹھ کر پوچھا۔ اس نے ہر چیز کو صوفی دادا کی مرضی کے مطابق کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ بہت دن تک وہ خود کو سمجھاتا رہا تھا، ایک ایک چیز شمار کی تھی، بچپن سے لے کر اب تک ان کی محبتیں، قربانیاں، وہ فرمائشیں جو وہ ان سے کرتا تھا، وہ لاڈ جو انہوں نے اٹھائے تھے، وہ فخر جو اسے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں چمکنے لگتا تھا۔ کیا میں ان کی اتنی آزمائشوں کے بدلے میں اتنی سی بات بھی نہیں مان سکتا؟ اس نے ان سے بات کی تھی۔ صوفی دادا بے حد خوش ہوئے تھے اس کی بات سن کر۔ جب بھی تم کہو میں چل پڑوں گا۔ میں کیا کہوں؟ اس نے کندھے اچکائے۔ تمہیں ہی تو کہنا چاہیے، عائشہ سے ملو، اس سے پوچھو کہ کب ہم رشتہ لے کر باقاعدہ ان کے ہاں آئیں۔ انہیں اس کی لا تعلقی بہت محسوس ہوئی تھی۔ لیکن میں عائشہ سے کیوں پوچھوں، آپ خود پوچھے نا۔ تیمور بچے، یہ تم کیا 18ویں صدی کی عورتوں کی طرح شرمانے لگے ہو؟ سارے معاملات تقریباً میں نے ہی طے کیے ہیں، اب کچھ تم بھی کر لو۔ آج کل کے لڑکے کیا کیا نہیں کرتے، اور ایک تم ہو نرے پھوہڑ۔ ان کے لہجے میں پوتے کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ تیمور کو ایک دفعہ پھر شرمندگی ہوئی۔ یہ بتائیں صوفی دادا ہنی مون کے لیے کہاں جائیں گے؟ وہ شرمندگی کے یہ اثرات زائل کرنا چاہتا تھا۔ صوفی دادا کا دل چاہا سر پیٹ لیں۔ مانا برخودار، ہم آپ کے بچپن سے لے کر اب تک ہر جگہ اکٹھے جاتے رہے ہیں، مگر اب آپ جوان ہو چکے ہیں اور ہنی مون پر آپ کو اکیلے ہی جانا پڑے گا۔ ان کی بات سن کر تیمور نے حیرانگی سے انہیں دیکھا۔ مگر میں ہنی مون پر کیوں جاؤں؟ تو کیا اپنی نئی نویلی دلہن کو میرے ساتھ ہنی مون پر بھیجو گے؟ وہ طنزیہ انداز میں بولے۔ نئی نویلی دلہن کون؟ وہ منہ اٹھا کر ان کی طرف دیکھتا ہونک لگ رہا تھا۔ عائشہ، اور کون؟ کیا عائشہ؟ تیمور کی آنکھیں کھل کر پھٹنے کے قریب ہو گئی تھیں۔ لیکن اس سے تو آپ شادی کرنے والے تھے، ہوش میں تو ہو تم؟ مانا میں ابھی بہت سمارٹ، ہینڈسم اور ینگ لگتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں اپنی پوتی کی عمر کی لڑکی سے بیاہ رچا لوں۔ وہ تنک کر بولے۔ آپ نے خود مجھ سے کہا تھا صوفی دادا، وہ عجب بے چارگی سے بولا، یہ کہ میں عائشہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بولو، یہ کہا تھا میں نے۔ اب کی بار انہیں غصہ آ گیا۔ نہیں، یوں تو نہیں کہا تھا، مگر نہ یوں نہ ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، میں تو تمہارے ہی رشتے کی بات چلا رہا تھا۔ تم نے پہلے کہا راضیہ سے شادی نہیں کرنی، میں نے مان لیا۔ پھر کہا شرمین نہیں پسند، میں نے کہا جو تمہاری مرضی۔ پھر صوبیہ کو انکار کیا، میں نے کچھ نہیں کہا۔ عائشہ کی بات کی تو تم نے خود کہا تھا جیسے آپ کی مرضی، لیکن میں سمجھا تھا۔ تیمور بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ یہ تمہاری سمجھ کا قصور ہے، یعنی برخوردار یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کا بوڑھا دادا شادی کے چکروں میں ہے۔ میں بھی سوچ رہا تھا کہ آخر صاحبزادے کے مزاج کیوں نہیں مل رہے۔ انہوں نے لاؤنج میں چکر لگانے شروع کر دیے تھے۔ یہ ان کے شدید ترین غصے کو ظاہر کر رہا تھا۔ آئی ایم سوری دادا۔ وہ بھی اٹھ کر ان کے ساتھ ساتھ چکر لگانے لگا۔ یہ اس کا دادا کو منانے کا خاص انداز تھا۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ ساتھ چلتا دیکھا تو منہ پھلا کر صوفے پر بیٹھ گئے۔ وہ بھی ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ دادا نے ٹانگ پر ٹانگ رکھی تو اس نے رکھ لی۔ انہوں نے انداز نشست تبدیل کیا تو اس نے بھی کر لیا۔ غرض اگلے 10 منٹ تک اگر دادا نے کان میں انگلی گھما کر اسے کھجانا چاہا تو تیمور نے بھی ان کی تقلید میں ایسا ہی کیا۔ پھر دادا نے اپنی داڑھی میں انگلیاں چلانی شروع کر دیں تو تیمور نے خود کو بے بس محسوس کیا۔ وہ کلین شیو تھا، اس کی اسی بے بسی نے دادا کو ہنسنے پر مجبور کر دیا، اور کھل کر ہنسنے سے دلوں کی کدورتیں صاف ہو جاتی ہیں۔ اور پھر یہ تو کدورت بھی نہیں تھی، بس ذرا سی غلط فہمی تھی۔ آئی ایم سوری دادا، تیمور نے کہا۔ پہلے کان پکڑو، دادا بولے۔ تیمور نے جھٹ ان کے کان پکڑ لیے۔ میرے نہیں بیوقوف، اپنے پکڑو۔ وہ ڈپٹ کر بولے تو تیمور نے جھٹ سے اپنے کان پکڑے۔ جانتے ہو تمہاری وجہ سے میں نے کتنے جھوٹ بولے۔ میں نے عائشہ سے کہا کہ تم اس سے محبت کرتے ہو، اس سے شادی کرنا چاہتے ہو،
اور وہ معصوم فوراً میری بات پر ایمان لے آئی۔ میں نے تمہارے حوالے سے اتنی جھوٹی سچی باتیں کہیں اور وہ یقین کرتی رہی۔ دادا نے اس کے سر پر چپت لگاتے ہوئے کہا، اور جب نگاہ سامنے پڑی تو ٹھٹک سے گئے۔ آپ نے جھوٹ بول کر اچھا نہیں کیا، میں تو اسے محبت نہیں کرتا۔ تیمور نے لاڈ سے ان کے کندھے کے ساتھ سر ٹکایا تھا۔ نظر سامنے کھڑی عائشہ پر پڑی۔ وہ دونوں دادا پوتا اپنی باتوں میں اس طرح مہو ہوئے تھے کہ پتہ نہیں لگا تھا۔ عائشہ نے شاید ان کی باتیں سن لی تھیں اور اب پٹر پٹر ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں کے نگر میں سیلاب اترنے کی تیاری کر رہا تھا۔ آؤ عائشہ اندر آ جاؤ، دادا نے فوراً سیدھے ہو کر کہا۔ وہ ان کے پاس آ گئی۔ آپ نے کہا تھا تیمور حسن مجھ سے محبت کرتے ہیں، اس نے اپنی طرف اشارہ کر کے کہا۔ دادا خاموش ہو گئے۔ آپ نے کہا تھا نا؟ وہ ایک ٹک ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم بیٹھو تو صحیح بیٹا، میں تمہیں ساری بات بتاتا ہوں۔ کچھ مت بتائیں صوفی دادا، اب آپ کیا بتائیں گے؟ جب میں آپ سے پوچھتی تھی تب آپ نے سب جھوٹ کہا۔ میں نے پوچھا کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں یہ محبت ہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیسے ممکن ہوا؟ آپ نے کہا یہ پہلی نظر کی محبت ہے۔ آپ مجھے بیوقوف بنا رہے تھے نا؟ سب مجھے ہی بیوقوف بناتے ہیں۔ بھیا بھابھی آپ بھی، دادا اور تیمور حسن آپ بھی۔ وہ اب رونے لگی تھی۔ تیمور اور صوفی دادا کو سمجھ نہیں آئی اسے کس طرح چپ کروائیں۔ اپنی اپنی جگہ دونوں شرمندہ تھے۔ میں تو صرف نوکری کرنا چاہتی تھی، مگر آپ لوگوں نے کہا پہلے شادی کرو۔ میں تیار ہو گئی۔ میرا کیا قصور ہے اس میں؟ مجھے تو اس دنیا میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ کیا فائدہ ہے میرا؟ کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ بہت گندے ہیں سب لوگ۔ آپ بھی بہت گندے ہیں صوفی دادا۔ میں خود تو ایسی نہیں ہوں، جس طرح اللہ میاں نے بنایا میں بن گئی۔ اب میرا کیا قصور کہ اللہ میاں نے مجھے بیوقوف بنایا؟ میرا دل چاہ رہا ہے میں مر جاؤں، اور میں مر جاؤں گی۔ وہ روتے روتے باہر نکل گئی تھی۔ وہ دونوں بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ ہائے دادا وہ جا رہی ہے، تیمور کی پریشان کن آواز نکلی۔ ہاں تیمور وہ جا رہی ہے۔ دادا اس سے بھی زیادہ پریشان تھے، مگر اتنا حوصلہ بھی نہیں تھا کہ اسے آواز دے لیتے۔ دادا اسے روکے نا، تیمور دونوں ہاتھ لہرا کر بولا۔ کیسے روکوں؟ اف اللہ وہ چلی جائے گی۔ اچھا وہ تمہیں بہت بری لگتی ہے؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہے تھے۔ نہیں بہت بری تو نہیں لگتی، اچھی لگتی ہے یہ تو نہیں پتہ کرواؤ نا پھر۔ ہاں شاید تھوڑی سی لگتی تو ہے، وہ سر جھکا کر بولا۔ تو پھر گھامڑ اسے روک لو، دادا نے اپنی لاٹھی اس کے کندھے پر مارتے ہوئے کہا۔ تیمور نے باہر نکلنے میں لمحہ بھی نہیں لگایا تھا۔ گیٹ کے باہر وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ دائیں بائیں دیکھتا ہوا تیمور آگے بڑھا۔ وہ اگلی لائن میں چلی جا رہی تھی۔ آنسو اب بھی تواتر سے بہہ رہے تھے اور منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ تیمور نے بڑے بڑے قدم اٹھا کر درمیانی فاصلہ طے کیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ وہ روتے روتے کہہ رہی تھی، بھابھی بالکل ٹھیک کہتی ہیں۔ کیا کہتی ہیں بھابھی؟ تیمور نے پوچھا۔ عائشہ نے اس کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا، بس سامنے دیکھتے ہوئے بولی، بھابھی کہتی ہیں دنیا کے سارے احمقوں کو ایک قطار میں کھڑا کر کے گولی مار دینی چاہیے، اور قطار میں سب سے پہلے نمبر پر تمہیں کھڑا کرنا چاہیے۔ غلط تو نہیں کہتی وہ؟ تیمور نے کہا تو وہ چونک سی گئی، پھر اس کی طرف دیکھا تو حیرانگی سے بولی، ہائے اللہ آپ کہاں سے آ گئے؟ عالم بالا سے۔ یہ کون سا علاقہ ہے؟ میں تمہارے پیچھے لاہور کا جغرافیہ ڈسکس کرنے نہیں آیا، صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ میں تم سے سچ مچ بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ مزے سے کہہ رہا تھا۔ عائشہ کو یکدم اپنی ناراضگی یاد آئی۔ مجھ سے بات مت کریں، آپ بہت بس میں جانتا ہوں کہ میں بہت گندا ہوں۔ تم مجھے گندا بھی اتنے پیار سے کہتی ہو کہ مجھے خود پہ ہی پیار آنے لگتا ہے۔ میں نہیں چاہتا ارد گرد چلتے لوگ میرے اس پیار بھرے لقب سے آشنا ہوں۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا کہہ رہا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ اچھا چلو یار اب معاف کر دو۔ آج کا سارا دن معافیاں مانگتے گزرا ہے۔ پہلے اسور کی منگیتر فائزہ بھابھی سے ایکسکیوز کیا، دادا سے کیا، اور اب تم۔ مجھے آپ کی کسی بات کا یقین نہیں ہے، آپ ایک دم جھوٹے انسان ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ مجھے کتنے اچھے لگتے ہیں۔ وہ بات کرتے کرتے کھڑی ہو گئی تھی۔ تیمور بھی سینے پر ہاتھ باندھے دلچسپی سے اس معصوم لڑکی کی باتیں سن رہا تھا۔ آج اسے اس کی معصومیت پر ڈھیروں پیار آ رہا تھا۔ میں نے آپ کو پہلی دفعہ تب دیکھا تھا جب آپ باہر سے آ رہے تھے اور میں آپ کے آفس سے نکلی تھی۔ میری اتنی زور کی ٹکر ہوئی تھی آپ سے، آپ نے میرے ایکسکیوز کرنے پر کہا تھا اٹس آل رائٹ، کہا تھا نا آپ نے۔ رک کر اس سے پوچھنا مناسب سمجھا۔ تیمور خاموش رہا، بس مسکراتی آنکھوں کے ساتھ اس کی سن رہا تھا۔ وہ ایک دفعہ پھر چلنے لگی تھی۔ میں نے سوچا آپ تو بہت اچھے انسان ہیں، اتنی زور کی ٹکر پر بھی غصہ نہیں کرتے، ورنہ تو سب مجھے ہی ڈانٹتے ہیں کہ دیکھ کر چلا کرو۔ پھر میں آپ کے آفس دوبارہ گئی تو آپ مجھے اور بھی زیادہ اچھے لگے۔ آپ اس روز بلیک سوٹ میں تھے، آپ نے بلیوش گرے ٹائی لگائی تھی نا آپ نے۔ چلتے چلتے وہ ایک دفعہ پھر رک کر پوچھ رہی تھی۔ اب کی بار تیمور کے چہرے پر بڑی جاندار مسکراہٹ آئی تھی۔
اتنی محبت کرتی ہو مجھ سے؟ وہ اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے پوچھ رہا تھا۔ عائشہ ایک دفعہ پھر چلنے لگی۔ کیوں آپ کو کیوں بتاؤں؟ آپ کو تو بالکل بھی نہیں بتاؤں گی۔ آپ کون سا مجھ سے لمحہ بھر کو وہ اٹک سی گئی تھی۔ وہ تو مجھے صوفی دادا نے کہا تھا کہ آپ مجھ سے۔ بات ایک دفعہ پھر یہاں ادھوری چھوڑ دی۔ مجھ سے؟ اب وہ پھر ایک دفعہ کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کتنا اچھا لگے گا آپ ہمارے گھر آئیں گے۔ بھابھی ہمیشہ کہتی ہیں عائشہ سے کوئی شادی نہیں کرے گا، اس کی شادی ہمیں کسی قصاب سے کرنی پڑے گی۔ پھر میں نے سوچا میں بھابھی سے کہوں گی، دیکھو بھابھی، یہ قصاب نہیں، یہ تو نواب ہیں۔ لیکن آپ تو مجھ سے۔ اب مجھے لگتا ہے مجھے کسی قصاب سے ہی شادی کرنی پڑے گی۔ بھابھی تو ایسا ہی کریں گی، مگر میں بھی ان کی بات نہیں مانوں گی۔ تم کچھ نہیں کرو گی، تیمور نے ٹوک کر کہا۔ نہیں، میں ضرور کروں گی۔ آپ خاموش۔ اب ایک لفظ بھی منہ سے نکلا تو الٹے ہاتھ کی دو لگاؤں گا، وہ مصنوعی غصے سے بولا تو عائشہ سچ مچ ڈر کر چپ ہو گئی۔ تیمور نے اس کا ہاتھ پکڑا اور روڈ کراس کر کے دوسری طرف آ گیا۔ ذرا آگے جا کر فلاور شاپ تھی، وہ وہیں جا رہا تھا۔ مسلسل اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، مجھے صوفی دادا نے بہت محبت سے پالا ہے، میں مر کر بھی ان کی محبت کا قرض نہیں چکا سکتا۔ ہم ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے، چاہے وہ تمہیں ڈانٹے یا ناراض ہوں۔ تم کبھی ان کی کسی بات کا برا نہیں مانو گی۔ شادی پہ تم پنک کلر کا ڈریس بنوانا، تمہیں بہت سوٹ کرے گا۔ ویسے تو تم پر وائٹ کلر بھی بہت سوٹ کرتا ہے، مگر شادی پہ وائٹ کلر کون پہنتا ہے؟ اور ہاں، میں بریک فاسٹ میں ہاف فرائڈ کھاتا ہوں۔ تمہیں ہاف فرائڈ بنانا آتا ہے نا؟ چلو اگر نہیں آتا تو سیکھ لینا، اور چکن کارن سوپ بنانا بھی سیکھ لینا، وہ صوفی دادا کو بہت پسند ہے۔ اچھا ادھر منہ کرو، تم نوز پن پہنتی ہو؟ تیمور نے دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا، اس کے ناک میں ننھی سی لونگ دمک رہی تھی۔ بالکل ٹھیک، یہ تم پر بہت سوٹ کر رہی ہے۔ میں تمہیں منہ دکھائی میں ڈائمنڈ کی لونگ دوں گا، وہ اور بھی اچھی لگے گی۔ تم ڈائمنڈ کی لونگ پہن لو گی نا؟ یہ اینک میں تمہیں نہیں لگانے دوں گا، یہ ہر وقت تمہاری ناک پر سجدہ ریز رہتی ہے۔ ہم لیزر سرجری کروا لیں گے، اینک کے جھنجھٹ سے نجات مل جائے گی۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اچھا اب تم بتاؤ میں شادی پہ کس کلر کا سوٹ پہنوں؟ فلاور شاپ آ گئی تھی۔ تیمور نے اندر داخل ہوتے ہوئے اس سے پوچھا۔ اس کا ہاتھ اب بھی تیمور کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے سوال پر وہ خاموش رہی تو ایک دفعہ پھر تیمور نے پوچھا، مگر وہ پھر بھی خاموش رہی۔ زندہ ہونا، وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ اس نے فوراً آنکھیں جھکا لیں۔ اگر زندہ ہو تو بولتی کیوں نہیں ہو؟ اس کا ہاتھ تھامے وہ پھول چوائس کر رہا تھا۔ آپ نے کہا تھا، اب ایک لفظ بھی کہا تو الٹے ہاتھ کی دو لگاؤں گا، وہ منمنائی۔ تیمور نے کہکا لگایا تھا، پھر کہنے لگا، وہ تو میں نے باہر کہا تھا، اب تو تمہیں بولنے کی اجازت ہے۔ اچھا خیر چھوڑو، یہ بتاؤ پھول کون سا پسند ہے؟ میں نے کبھی پھول نہیں خریدے، کبھی کسی کو دینے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اب میں جو پسند کروں گا چپ کر کے لے لینا۔ ویسے آج تم پیاری لگ رہی ہو۔ اب پتہ نہیں جن سے محبت کرتے ہوں ان کے لیے کس رنگ کا پھول خریدنا چاہیے۔ میری بڑی خواہش تھی میں عمران خان کو پھول دیتا۔ میں سوچتا ہوں جب میں پہلی دفعہ ان سے ملوں گا تو وائٹ فلاور لے کر جاؤں گا، اچھا لگے گا نا، ہے نا؟ عمران خان کون ہے؟ عائشہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہائے تم عمران خان کو نہیں جانتی؟ تیمور کو دھچکا لگا تھا۔ تم سچ مچ نہیں جانتی عمران خان کون ہے؟ نہیں۔ عائشہ نے اس معصومیت سے آنکھیں پٹپٹائیں کہ وہ دیکھتا رہ گیا، پھر گہری سانس بھر کر مخمور لہجے میں بولا، ہائے اب تو لگتا ہے مجھے بھی بھول جائے گا عمران خان کون ہے۔ عائشہ کی کھلکھلاہٹ کا ساتھ پھول کلیوں کے ساتھ ساتھ خود تیمور نے بھی دیا تھا۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔